औरंगजेब आलमगीर, जो 15 जून 1659 ईस्वी को हिंदुस्तान की सल्तनत के ताजो तख्त के मालिक बने। अपने बाप शाहजहां की जिंदगी ही में वो तख्त नशीन हो गए थे और हुकूमत हासिल करने के लिए इन्हें एक अजीबो गरीब जद्दोजहद से गुजरना पड़ा था। दरअसल शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब आलमगीर। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह ने शाहजहां पर डोरे डाल रखे थे और वो एक तरह से अपने बाप की जिंदगी ही में स्याह सफ़ेद का मालिक बन गया था। इसके अलावा शाहजहां भी अपनी तमाम औलाद में से दारा शिकोह को सबसे ज्यादा पसंद करता था और इसी पर एतमाद और भरोसा किया करता था और इसने दारा शिकोह को ताजो तख्त का वारिस भी नामजद कर दिया था। दूसरी जानिब औरंगजेब आलमगीर ने बिलाशुबा मुगलिया सल्तनत की बेहद खिदमत की थी, लेकिन हकीकत में इन्हें इस खिदमत का मुनासिब सिला न मिल सका। इनके अलावा शाहजहां ने अपनी जिंदगी में दारा शिकोह को अच्छे इलाकों का वाली मुकर्रर किया था और इसे लातादाद ओहदों और खताबात से भी नवाजा था, जबकि औरंगजेब आलमगीर को दक्कन की तरफ फेंक दिया गया था। जहां औरंगजेब को अपने बाप का यह फैसला नामंजूर था, वहीं इसे अपने भाई दारा शिकोह से भी शदीद इख्तलाफात थे और सबसे बड़ा इख्तलाफ मजहबी अकीदे का था। औरंगजेब आलमगीर रासुखुल अकीदा मुसलमान थे, जबकि दारा शिकोह तसव्वुफ की तरफ रुझान रखते थे और बाज़ हिंदू अकायद में भी दिलचस्पी रखते थे। दारा शिकोह ने शाहजहां की शफकत और मोहब्बत को कमजोरी पर मलूल करते हुए पूरा फायदा उठाया। आखिरी वक्त में शाहजहां के तमाम मुखलिस मशीर इंतकाल कर चुके, तो दारा शिकोह ने अपने लिए मैदान खाली समझा और तख्त व ताज पर हावी होकर जो चाहता शाहजहां से मनवा लेता था। अचानक शाहजहां बीमार हो गए और तकरीबन 1 हफ्ते तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुबतला रहे। इस दौरान वो झरोके में आवाम को रोजाना मिलते थे। चुनाचे चारों तरफ अफवाहें गर्म हो गईं कि शाहजहां नज़ा के आलम में हैं और बहुत जल्द वफात पा जाएंगे। शाहजहां की इस बीमारी के दौरान दारा शिकोह तो इसके पास था। दूसरा बेटा मुराद बख्श इस वक्त गुजरात का वाली था और वहां गुजरात ही में था। तीसरा बेटा शाह शुजा बंगाल में था और औरंगजेब इस वक्त दक्कन में था। दारा शिकोह का मकसद ये था कि पहले मुराद बख्श का खात्मा करे, इसके बाद शाह शुजा को ठिकाने लगाए और फिर ताजो तख्त का मालिक बन जाए। इसे सबसे ज्यादा खतरा औरंगजेब ही से था, लिहाजा इसने औरंगजेब को ज्यादा से ज्यादा कमजोर करने और अपने सामने झुकाने की कोशिश की। शाहजहां ने भी चूंकि इसका साथ दिया, लिहाजा औरंगजेब आलमगीर भड़क उठा। अब शाहजहां के चारों बेटों के दरमियान एक तरह से तख्त व ताज हासिल करने के लिए जंग शुरू हो चुकी थी। तख्त नशीनी की जंग के दौरान औरंगजेब ने यह साबित कर दिया कि वो एक अच्छा मुंतजिम और काबिल सिपाही और दूर अंदेश सियासतदान है। गो सारे भाई इसके मुखालिफ थे और वो चारों तरफ से खतरात में गिरफ्तार था, पर इसने निहायत होशमंदी से काम लेते हुए हर महाज पर नजर रखी और अपने लिए निहायत जिम्मेदार और वफादार लोगों का इंतखाब किया। औरंगजेब आलमगीर को कुदरत ने लोगों को परखने की बेहतरीन सलाहियत अता की। वो दोस्त और दुश्मन के दरमियान पहली ही नजर में तमीज कर लिया करता था, लिहाजा इसे अपने इर्द गिर्द वफादार साथी इकट्ठे करने में किसी खास दुश्वारी का सामना न करना पड़ा। जब शाहजहां की बीमारी का फायदा उठाते हुए सारे भाइयों ने तख्त व ताज हासिल करने की कोशिश शुरू की, तब औरंगजेब ने भी 30 मार्च को तख्त हासिल करने के लिए अपनी जदोजहद का आगाज किया। वो बुरहानपुर से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ और तकरीबन 3 माह के कलील अरसे में 2 बड़े दरिया अबूर करके 2 खून रेज जंगें लड़ी और दारुल हुकूमत पर इसने कब्जा कर लिया। इसके बाद असल हुक्मरान यानी कि अपने वालिद शाहजहां को 18 जून को नजरबंद करके खुद तख्त नशीन हो गया। तख्त नशीनी की जंग में कामयाब फतहमंद होने के बाद औरंगजेब आलमगीर 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर के नाम से और अलकाब के साथ तख्त नशीन हुए। तख्त नशीन होने के बाद औरंगजेब आलमगीर तकरीबन 20 साल तक दिल्ली और आगरा में मुकीम रहे। इसके बाद वो 1663 ईस्वी में एक बार कश्मीर गए और इसके बाद 1674 ईस्वी और 1675 ईस्वी में तकरीबन 1 साल सरहदी कबाइल की सरगोपी की गरज से हसन अब्दाल में क़याम पजीर रहे। 1679 ईस्वी में वो मारवाड़ को मुगल सल्तनत में शामिल करने की गरज से निकले, जहां इन्होंने तकरीबन राजपूतों के साथ 2 साल तक मुसलसल जंग लड़ी। इस तरह औरंगजेब आलमगीर को दुश्मनों के खिलाफ तवील जद्दोजहद करना पड़ी। मुरखीन इनकी हुकूमत के 50 साला दौर को 25-25 साल के 2 बराबर अदवार में तकसीम करते हैं। इनकी जिंदगी का पहला दौर है जो शुमाली हिंद में बसर किया और दूसरा वो दौर जो कि इन्होंने दक्कन में गुजारा।
اورنگزیب عالمگیر اپنی عوام کے علاوہ بیرونی دنیا میں بھی اس قدر ہر دل عزیز سے کہ ان کے تخت نشین ہونے کے بعد شریف مکہ کے علاوہ ایران، بلخ، بخارا، کاشغر، بصرہ، خضرموت اور یمن کی حکومتوں نے ان سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اس کے بعد 1690 عیسوی میں قسطنطنیہ سے بھی ایک سفارت اورنگزیب کی خدمت میں بھیجی گئی، اور وہ ایسے نیک دل بادشاہ تھے کہ کبھی انہوں نے کسی سفیر کو مایوس نہیں کیا۔ بیشتر حکومتوں اور حکمرانوں کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کے وقتوں کی دیرینہ عداوتوں کو انہوں نے یکسر ختم کر دیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں مشرق وسطیٰ اور مشرق قریب میں مغلوں کی حکومت کو نہایت احترام کی نظر سے دیکھا جانے لگا، اور بہت سی چھوٹی چھوٹی غیر ملکی مسلمان حکومتوں اور ریاستوں نے بھی اس دور میں اورنگزیب عالمگیر سے مالی مدد حاصل کر کے اپنی فلاح و بہبود کا کام سر انجام دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر نے جنوبی بہار کے علاقے پلامو اور چٹاگام کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ یہ فتوحات پٹنہ کے داؤد خان نے 1661 عیسوی میں اور بنگال کے حاکم شائستہ خان نے 1666 عیسوی میں حاصل کی۔ اس کے علاوہ 1665 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کی طاقت اور قوت کو دیکھتے ہوئے لداخ کے حکمران نے اورنگزیب کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اپنی سلطنت میں اس نے اورنگزیب عالمگیر کے نام کے سکے جاری کیے، اور پہلی بار اس کے دارالحکومت میں اذان کی آواز گونجی تھی۔ اسی دوران مقامی ہندوؤں نے تخت نشینی کے جھگڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اورنگزیب نے ہر باغی کو بڑی سختی اور شدت کے ساتھ کچل کر رکھ دیا تھا۔ سب سے پہلے مندھیلا کے چمپت راؤ مندھیلا اور نوانگڑ کاٹھیا وار کے رائے سنگھ نے بغاوتوں کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کی بغاوتوں کو سختی سے کچل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد کرن سنگھ نے جب سر اٹھانے کی کوشش کی تو اسے بھی خوب رگیدا گیا، جس کے بعد کرن سنگھ نے اورنگزیب عالمگیر سے معافی مانگ لی تھی۔ اس طرح سلطنت کے مختلف علاقوں میں اورنگزیب عالمگیر نے امن و امان قائم کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت کی پہلی بڑی جنگ آسام میں لڑی گئی تھی۔ 16ویں صدی کے آغاز میں ایک شخص نے بنگال کے شمالی علاقے کوچ بہار میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اس کی نسل سے علاقے کا تیسرا حکمران لکشمی نارائن تھا، جس نے اکبر کی اطاعت قبول کی تھی۔ بعد میں یہ سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور ایک کا نام کانگوٹ اور دوسرے کا نام کچھ ہاجو تھا۔ 1612 عیسوی میں لکشمی نارائن اور کچھ ہاجو کے حکمرانوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ مغلوں نے اس تصادم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہاجو پر قبضہ کر لیا، لیکن اس قبضے کے نتیجے میں مغلوں کو اس نسل کے سارے حکمرانوں سے متصادم ہونا پڑا۔ دراصل اس نسل کے لوگ 13ویں صدی عیسوی میں یہاں آئے اور انہوں نے آسام کے مرکزی اور شمالی علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ یہ لوگ شیطان کو پوجتے تھے اور شب خون مارنے میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے قبیلے میں جو شخص زیادہ طاقتور ہوتا اپنی حکومت قائم کر لیتا اور دوسروں کو غلام بنا کر مکانات وغیرہ کی تعمیر شروع کر دیتا۔ ان کے لشکر میں صرف پیادے شامل تھے یا ہاتھی ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ اورنگزیب عالمگیر سے ٹکرائے تو اس زور تک انہوں نے بنگال کے ساتھ جھڑپوں کے دوران آتشگیر مادہ جنگوں میں استعمال کرنا سیکھ لیا تھا، لیکن جب اورنگزیب عالمگیر ان کے خلاف حرکت میں آئے تو یہ اورنگزیب کا مقابلہ نہ کر سکے، اور اورنگزیب عالمگیر نے انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کو بنگال میں بھی کچھ بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل بہار اور آسام کے راجاؤں نے مشرق اور مغرب کے اطراف سے جلغار کرتے ہوئے پیش قدمی کی، اور وہ علاقے جو مغلوں کی مملکت میں شامل تھے ان میں سے کچھ پر قبضہ کر لیا۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت کا شروع کا زمانہ تھا، لہٰذا اس وقت اورنگزیب عالمگیر کا کوئی بڑا لشکر وہاں موجود نہ تھا۔ چنانچہ باغی راجاؤں نے گوہاٹی شہر پر قبضہ کر لیا اور پورے ضلع میں انہوں نے لوٹ مار مچا کر رکھ دی۔ انہوں نے بہار کے اندر جو مغلوں کا لشکر تھا اسے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک سالار میر جملہ کو جون 1660 عیسوی میں بنگال کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ وہ باغی راجاؤں کی سرکوبی کے لیے سختی سے کام لے، اور جو اطاعت اور فرما برداری قبول نہ کریں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ میر جملہ 11 نومبر 1661 عیسوی کو 12,000 گھڑسواروں اور 300 پیادہ 330 بحری کشتیوں کے ساتھ باغیوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے 29 دسمبر کو بہار پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے لیے اسے کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔
اس لیے کہ بغاوت کھڑی کرنے والے راجاؤں کو جب یہ خبر ہوئی کہ ان کی سرکوبی کے لیے اورنگزیب عالمگیر کے لشکر ان کی طرف پیش قدمی کرتا ہوا آ رہا ہے، تو اورنگزیب عالمگیر کا نام ہی ان کے لیے خوف اور دہشت بن گیا تھا، اور وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لہٰذا بہار اور وہ علاقہ میر جملہ کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد میر جملہ 14 جنوری 1662 کو آسام پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ آسام پر حملہ آور ہونے کے لیے میر جملہ کو سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ اس سفر کے دوران ان کے لشکریوں کو راستے کی وجہ سے عجیب سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور چونکہ تمام راستہ گھنے جنگلوں اور تیز رفتار ندی نالوں سے بھرا پڑا تھا، اس کے علاوہ مقامی باغی تو ان سارے علاقوں سے واقف تھے، جبکہ میر جملہ اور لشکر کی اکثریت ان علاقوں سے کوئی خاص واقفیت نہیں رکھتی تھی۔ مگر میر جملہ نے ان پر اس قدر تیزی اور شدت سے حملے کیے کہ جگہ جگہ باغیوں کو بدترین شکست دیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ انہیں دریائے برہم پتیر کے قریب پسپا ہونے کے لیے مجبور کر دیا، بلکہ ان باغیوں کے پاس جو بڑی قوت تھی اسے بھی نیست و نابود کر دیا۔ اس ٹکراؤ کے باعث میر جملہ نے باغیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں پے در پے شکستیں دے کر 8 اہم قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد میر جملہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان باغیوں کے دارالحکومت پر بھی قبضہ کر لیا۔ باغیوں کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد میر جملہ نے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس دوران آسام کا راجہ اور اس کے ساتھی پہاڑی علاقوں میں جا کر روپوش ہو گئے تھے۔ انہیں خبر مل گئی تھی کہ اب میر جملہ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرے گا۔ دوسری جانب میر جملہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ آئندہ موسم برسات تک حالات کا رخ جانچا جائے، کیونکہ وہ سارے علاقے اس کے اور اس کے لشکریوں کے لیے نئے تھے، لہٰذا پہلے وہ ان سے واقف ہونا چاہتے تھے، اس کے بعد کوئی کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ میر جملہ نے ان باغیوں کے دارالحکومت میں اپنے لشکر کا ایک حصہ چھوڑا، کچھ توپ خانے کو بھی وہاں رکھا اور خود باقی لشکر کے ساتھ ایک قریبی علاقے متھرا پور کی طرف کوچ کر گئے۔ متھرا پور کے کرب و جوار میں انہوں نے بہت سی اپنی چوکیاں قائم کروا دیں تاکہ آنے والے دور میں ان چوکیوں کے ذریعے دشمن کے خلاف پیش قدمی کرنے میں آسانی رہے، اور ذرائع آمد و رفت پر بھی انہوں نے کڑی نظر رکھی تھی۔ چونکہ ان دنوں دریا کا پانی اترا ہوا تھا، لہٰذا دریا کو پار کر کے چوکیاں قائم کرنا آسان تھا۔ اس طرح میر جملہ نے اپنی کشتیوں یعنی بحری بیڑے کو بھی حرکت میں لاتے ہوئے وہاں سے لگ بھگ 18 میل کے فاصلے پر اپنا ایک بحری اڈا بھی بنا دیا۔ میر جملہ اپنی طرف سے دشمن سے نمٹنے کے لیے اچھے انتظامات کر رہا تھا، لیکن جب مئی کا مہینہ شروع ہوا، موسم برسات کا آغاز ہوا تو سیلاب شروع ہو گیا۔ سیلابوں کی وجہ سے میر جملہ نے جو اپنے لشکر کے 2 حصے کر دیے تھے، ان کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا، اور اپنے لشکر کا وہ حصہ جو انہوں نے گڑھ گاؤں چھوڑا تھا وہ ایک طرح سے سیلابی پانی کے باعث محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ میر جملہ کو یہ بھی مصیبت آ پڑی تھی کہ سیلاب کی وجہ سے خوراک کی بہم رسانی اس حد تک مفلوج ہوئی کہ ہزاروں مویشی بھوکوں مرنے لگے۔ سیلاب شروع ہوتے ہی باغیوں نے ان کی حفاظتی چوکیوں پر حملے شروع کر دیے جو کہ میر جملہ نے بنوائی تھی۔ ساتھ ہی باغیوں نے میر جملہ کے اس حصے پر بھی شب خون مارنے شروع کر دیے تھے جو اس وقت گڑھ گاؤں میں مقیم تھا۔ اب میر جملہ کے لشکر کے دونوں حصے ایک طرح سے اذیت ناکی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس پر مزید مصیبت آن پڑی کہ اگست کے مہینے میں میر جملہ کے پڑاؤ میں جو کہ گڑھ گاؤں میں واقع تھا وبا پھوٹ پڑی۔ اس وبا کی وجہ سے مغل لشکری اتنی کثیر تعداد میں مرنے لگے کہ دیکھتے ہی دیکھتے میر جملہ کے لشکر کی تعداد 1/4 کے لگ بھگ رہ گئی۔ دوسری طرف سیلاب کا زور ابھی تک جاری تھا، لہٰذا مناسب خوراک اور دوائیں بھی میسر نہ تھیں۔ بڑے سالاروں سے لے کر عام لشکری تک فاقہ کشی کا شکار ہونے لگے۔ کبھی کبھی انہیں موٹا چاول اور فاقہ زدہ بیمار بیلوں کا گوشت مل جاتا۔ اس طرح میر جملہ بڑی مصیبت میں اپنے لشکر کی گزر اوقات کرنے لگا تھا۔ اس وبا کی وجہ سے میر جملہ کے لشکر ہی کو نقصان نہ ہوا، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وبا سے آسام کی شہری آبادی سے بھی لگ بھگ 2.25 لاکھ افراد موت کا لقمہ بن گئے۔ ان حالات کے پیش نظر میر جملہ نے سیلاب کم ہونے کے بعد متھرا پور کے توپ خانے اور بچے کچے لشکریوں کو بھی گڑھ گاؤں منتقل کر دیا تھا۔ برسات کا موسم جب ختم ہوا، اکتوبر کے مہینے میں سیلابوں کے ریلے میں کمی آ گئی، تب رسد کا سلسلہ اور نظام بھی بحال ہو گیا۔ اس کے بعد میر جملہ نے باغی راجہ کے خلاف پھر اپنی کاروائیاں شروع کر دیں اور جا بجا اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ باغی راجہ اپنے لشکر کے ساتھ پھر کوہستانی سلسلوں کی طرف بھاگ گیا تھا۔ وہاں مغل تعاقب نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ علاقہ گھنے جنگلوں پر مشتمل تھا جہاں سے اجنبی لشکر کا گزرنا بڑا مشکل تھا۔
بہرحال میر جملہ نے بار بار باغیوں پر حملہ آور ہو کر نہ صرف انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا بلکہ ان کی پناہ گاہوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ باغی راجہ نے جب دیکھا کہ کسی طرح بھی میر جملہ سے نجات نہیں ملتی اور یہ کہ اگر حالات جوں کے توں رہے تو پھر میر جملہ اس کا اور اس کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دے گا، لہٰذا اس نے صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی، اور اس صلح کی درخواست کے نتیجے میں راجہ نے اورنگزیب عالمگیر کو 20,000 تولے سونا، 4.25 لاکھ تولے چاندی، 110 ہاتھی دینا قبول کیے۔ علاوہ ازیں اس نے اپنی ایک لڑکی بھی اورنگزیب عالمگیر کے حرم میں بھیجی اور آئندہ اس نے اورنگزیب عالمگیر کا مطیع اور فرما بردار رہنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح میر جملہ نے ایک طرح سے باغی راجہ کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اس کی یہ بدقسمتی کہ جب وہ یہ ساری کارروائی مکمل کرنے کے بعد واپس ہوا تو بیمار پڑ گیا۔ اس بیماری کی وجہ سے میر جملہ کی موت واقع ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے سالار میر جملہ نے بڑی ذہانت، بڑی دانشمندی، دلیری اور فہم و فراست سے باغیوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گو باغی بار بار لشکر پر حملہ آور ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ ان سے بے حد رواداری کا سلوک کرتا، کسی سے بھی اس نے کبھی غیر انسانی سلوک نہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بلا شبہ ان باغی علاقوں کو مطیع اور فرما بردار کرنے کا کام میر جملہ ہی ادا کر سکتا تھا۔ باغی راجہ نے جو اورنگزیب عالمگیر کو تاوان جنگ ادا کیا تھا تو ساتھ ہی اس نے آئندہ باغیانہ سرگرمیاں جاری نہ رکھنے کا عہد بھی کیا تھا، لیکن 4 سال بعد اس راجہ نے پھر اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان 4 سالوں کے دوران راجہ بڑی تیزی اور تن دہی سے اپنے لشکر میں اضافہ کرتا رہا اور اپنی عسکری طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کرتا رہا۔ دوسرا، اسے یہ بھی خبر ہو چکی تھی کہ میر جملہ اب مر چکا ہے اور شاید کوئی دوسرا سالار اس پر قابو نہ پا سکے، لہٰذا اس نے اعلانیہ جنگ کی ابتدا کر دی۔ میر جملہ نے اس سے پہلے جو علاقے فتح کیے تھے ان پر بھی قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ اس نے گوہاٹی شہر پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایک سالار راجہ رام سنگھ کو روانہ کیا، لیکن میر جملہ کی طرح راجہ رام سنگھ میں نہ تو ذہانت تھی، نہ ہی فراست اور نہ ہی شجاعت، لہٰذا باغیوں کے مقابلے میں اسے کوئی خاصی کامیابی حاصل نہ ہوئی، جس کی بنا پر اورنگزیب عالمگیر نے اسے واپس بلا لیا اور اس کی جگہ اپنے ایک سالار شائستہ خان کو باغیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ باغی راجہ کو جب خبر ہوئی کہ راجہ رام سنگھ تو واپس چلا گیا ہے اور اب اس کی جگہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے اورنگزیب نے اپنے سالار شائستہ خان کو بھیجا ہے جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے، تو خوف زدہ ہو کر راجہ نے پھر 50,000 کی رقم بطور نذرانہ پیش کی اور اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لی۔ باغیوں سے کسی قدر امن حاصل کرنے کے بعد اب شائستہ خان نے چٹاگانگ کی طرف توجہ دی۔ دراصل مغلوں کی سلطنت اور برما کی حکومت کے درمیان ایک دریا کو سرحد کے طور پر مانا جاتا تھا۔ اس دریا کو عبور کر کے عموماً بحری قزاق جن کی پشت پناہی پرتگالی کرتے تھے وہ چٹاگانگ اور بنگال کے دوسرے علاقوں پر حملہ آور ہو کر دور دور تک لوٹ مار کا بازار گرم کرتے تھے۔ جہانگیر اور شاہ جہان کی حکومتوں کے دوران اس دریا پر ان بحری ڈاکوؤں کی مکمل طور پر بالادستی تھی۔ دریا عبور کر کے یہ قزاق بنگال میں داخل ہوتے اور دور تک لوٹ مار کرتے چلے جاتے، بہت سے مسلمانوں اور ہندوؤں کو اغوا کر کے لے جاتے اور انہیں غلام بنا کر ان سے چھوٹے موٹے کام لینا شروع کر دیتے۔ چٹاگانگ کے ساتھ ساتھ ان قزاقوں کی سرگرمیاں باقر گنج اور ڈھاکہ تک بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ شائستہ خان نے سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیا اور یہ محسوس کیا کہ ان بحری ڈاکوؤں اور پرتگالیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس تیز رفتار کشتیوں کا ایک بحری بیڑا ہونا چاہیے، اور اگر اس کے پاس کشتیاں نہ ہوئیں تو وہ کسی بھی صورت ان بحری ڈاکوؤں اور پرتگالیوں سے نہیں لڑ سکتا، جن کے پاس بڑے جہازوں کے علاوہ ان گنت کشتیاں بھی تھیں جن کی مدد سے دریا پار کر کے وہ مغلوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے شائستہ خان نے سب سے پہلے صرف 1 سال کی مدت میں 300 کشتیوں پر مشتمل ایک بحری بیڑا تیار کیا۔ بحری بیڑے کی تیاری کے بعد 14 دسمبر 1665 عیسوی کو شائستہ خان نے ڈھاکہ سے اپنی بحری کشتیوں اور بری لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ اس موقع پر اس کا لڑکا امید خان بھی اس کے ساتھ تھا۔ خشکی پر لشکر بحری بیڑے کے ساتھ ساتھ راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ فروری 1666 عیسوی میں آخر مغلوں کے اس لشکر اور بحری بیڑے نے باغیوں پر حملہ کیا اور انہیں بدترین شکست دی اور چٹاگانگ کی طرف پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ باغی جب چٹاگانگ کی طرف بڑھے تو مغلوں کے لشکر نے بھی ادھر کا رخ کیا۔ ایک بار پھر ان کے ساتھ خوفناک جنگ ہوئی۔
جس کے نتیجے میں مغلوں کے لشکر نے نہ صرف یہ کہ چٹاگانگ شہر پر قبضہ کر لیا بلکہ بحری ڈاکوں کے علاوہ پرتگالیوں کے بھی 135 جہازوں اور کشتیوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس فتح کے بعد شائستہ خان نے چٹاگانگ شہر کا نام بدل کر اسلام آباد رکھ دیا۔ اس طرح اب شائستہ خان نے چٹاگانگ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا۔ بنگال میں بغاوتوں کو کچلنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کو اپنی مغربی سرحدوں پر ایک نئی کشمکش میں مبتلا ہونا پڑا۔ وہ اس طرح کہ وہ افغان قبائل جو مختلف دروں کے اندر آباد تھے وہ افغانستان کی طرف سے آنے والے اور افغانستان کی طرف جانے والے قافلوں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کو ان کی کارروائیوں پر بڑی تشویش ہوئی۔ دروں میں رہنے والے ان قبائل کی گزر و بسر کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے 6 لاکھ کی خطیر رقم مہیا کی۔ اورنگزیب عالمگیر یہ چاہتے تھے کہ ان پر حملہ آور نہ ہوا جائے بلکہ ان کی مالی مدد کر کے انہیں قافلوں کی لوٹ مار کرنے سے روکا جائے، لیکن اتنی بڑی رقم لینے کے باوجود بھی ان دروں میں رہنے والے وہ افغانی قافلوں پر حملہ آور ہونے سے نہ رکے۔ 1667 عیسوی کے شروع میں سب سے پہلے یوسف زئی قبیلہ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف حرکت میں آیا۔ یہ لوگ سوات اور باجوڑ میں رہائش پذیر تھے۔ محمد شاہ نام کے ایک شخص نے انہیں منظم کیا اور یوسف زئی قبیلے کا ایک لشکر لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اٹک کے قریب دریائے سندھ کو عبور کر کے ضلع ہزارہ پر حملہ کر دیا۔ یہاں جو مغلوں کی چوکیاں تھیں انہیں بھی بے پناہ نقصان پہنچایا۔ یوسف زئی قبیلے ہی نے پشاور کے مغربی حصوں میں بھی لوٹ مار مچا دی تھی، چنانچہ وہاں کے مغل سالار کامل خان نے ان پر قابو پانا چاہا لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ مئی 1667 عیسوی میں مغل لشکر کو ایک سالار شمشیر خان کی سرکردگی میں دریائے سندھ کو عبور کر کے یوسف زئی کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا گیا۔ شمشیر خان یوسف زئی علاقوں میں گھس گیا اور انہیں شدید نقصان پہنچایا اور ان کے گاؤں اس نے تباہ کر کے رکھ دیے اور یوسف زئی قبائل کے بہت سے علاقوں پر اس نے قبضہ کر لینے کے بعد دریائے پنج شیر تک ان کا پیچھا کیا۔ ستمبر کے مہینے میں مغلوں کی طرف سے افغانستان کے والی محمد امین خان نے بھی ایک مہم کا آغاز کیا۔ اس نے بھی یوسف زئیوں کو کافی نقصان پہنچایا اور اس کے بعد یوسف زئیوں کو کئی سال تک بغاوت کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد خیبر کے قبائل نے 1672 عیسوی میں بغاوت شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی افریدی قبائل نے سردار اکمل خان کی سرکردگی میں نہ صرف بغاوت کا طریقہ اپنایا بلکہ اکمل خان کو انہوں نے بادشاہ تسلیم کر لیا اور مغلوں کے خلاف جہاد کا نام دے کر ایک نئی تحریک کا آغاز کر دیا گیا۔ اکمل خان کی طاقت و قوت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ افغانستان کے گورنر محمد امین خان پر بھی حملہ آور ہوا۔ وہاں انہوں نے مغل لشکر کو شدید نقصان پہنچایا، تاہم محمد امین خان کسی نہ کسی طرح ان سے بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ افریدیوں نے اپنے ان حملوں کے دوران لگ بھگ 10,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور لاکھوں روپے کا ساز و سامان لوٹ لیا اور 20,000 مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کیے جانے والوں میں افغانستان کے مغل والی امین خان کی ماں، بیوی اور بیٹی شامل تھی۔ اس فتح کے بعد اکمل خان کے ساتھ قندھار تک سبھی قبائل شامل ہو گئے۔ اس طرح اس کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہی دنوں میں مشہور اور معروف شاعر خوشحال خان خٹک بھی افریدیوں کے ساتھ جا ملے اور مغلوں کے خلاف لڑتے ہوئے اس نے اپنے اشعار سے بھی افغانوں میں ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی۔ اس گمبھیر صورتحال کو دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر نے محمد امین خان کو واپس بلا لیا اور اس کی جگہ دکن سے مہابت خان کو بلا کر افغانستان کا حاکم مقرر کیا، لیکن مہابت خان کوئی کامیابی نہ حاصل کر سکا اور خیبر کا راستہ پہلے ہی کی طرح بند رہا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مہابت خان کو اورنگزیب عالمگیر نے واپس بلا لیا اور اس کی جگہ شجاعت خان اور ایک اور سالار جسونت سنگھ کو راجپوتوں کے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس نے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ خود مغرب کا رخ کیا اور اورنگزیب عالمگیر حسن ابدال پہنچ گئے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ایک ترک سردار اوغر خان بھی تھا جس کی بہادری، شجاعت، دلیری اور طاقت کا ان دنوں دور دور تک چرچا اور دھوم تھی۔ سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر نے 2 کام کیے۔ وہ قبائلی سردار جو امن پسند تھے انہوں نے پنشن اور روزینے مقرر کر دیے۔ جو بغاوتوں میں حصہ لے رہے تھے ان پر اورنگزیب عالمگیر نے اوغر خان کو مسلط کیا، جو جنگ کرنے کا وسیع تجربہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بغاوتوں کو کچلنے اور لشکروں کو شکست دینے کے بھی ماہر تھے۔
اوغر خان کی جلغار کے نتیجے میں غوری، غلزئی، شیرانی اور یوسف زئی قبیلے کی سرگرمیاں نہ صرف مانت پڑ گئیں بلکہ دیگر آزاد قبائل نے بھی اورنگزیب عالمگیر کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اس طرح اوغر خان اپنی سرگرمیوں میں بڑا کامیاب رہا۔ اوغر خان کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے ان جنگوں میں اس قدر کامیابیاں حاصل کیں کہ اس کے کارناموں کی وجہ سے ان علاقوں میں اس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ افغان عورتیں اس کا نام لے کر اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھیں۔ اس طرح 1675 عیسوی تک ان علاقوں میں اورنگزیب عالمگیر نے مکمل طور پر قابو پاتے ہوئے وہاں امن قائم کر دیا، حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر دہلی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک شخص امیر خان کو کابل کا والی مقرر کیا۔ امیر خان نے نہایت کامیابی کے ساتھ حالات کو قابو میں رکھا۔ اس نے قبائلی سرداروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے اور ان کے اندر گھل مل گیا، حتیٰ کہ قبائلی اپنے معاملات میں بھی اس سے مشورہ کرنے لگے۔ دوسری طرف افغان رہنما اکمل خان کی طاقت اور قوت بھی منتشر ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے افریدیوں نے بھی مغلوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر لیے تھے اور در خیبر کے ذریعے پرامن طور پر قافلے آنے جانے لگے۔ تاہم صرف خوشحال خان خٹک تنہا لڑتا رہا اور اس کا بیٹا بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ خوشحال خان کو آخر کار گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا اور اس نے زندگی بھر اورنگزیب عالمگیر کے خلاف اشتعال انگیز نظمیں کہنے پر ہی کنات کیا۔ بنگال اور شمال مغربی علاقوں میں بغاوتیں ختم کرنے اور حالات کو سنوارنے کے بعد کئی اور مقامات پر اورنگزیب کے خلاف بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پہلی بغاوت اور سرکشی 1669 عیسوی میں متھرا کے جاٹوں نے کی۔ متھرا میں جو اس وقت اورنگزیب عالمگیر کا والی تھا، اس کے خلاف جاٹوں نے مہم شروع کی۔ چاروں طرف انہوں نے تباہی مچا کر رکھ دی۔ ان جاٹوں کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک سالار حسن علی خان کو روانہ کیا۔ اس نے جاٹوں کو بدترین شکست دی اور اس طرح متھرا کے جاٹوں کی بغاوت کو ختم کر دیا گیا۔ دوسری بغاوت 1672 عیسوی میں دہلی کے قریب ترنول میں ست نامیوں نے کھڑی کی۔ ست نامیوں کو منڈے بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اپنے تمام بال حتیٰ کے بھوئیں بھی صاف رکھتے تھے۔ ست نامیوں نے دارالحکومت کو جانے والا اناج بھی روک دیا۔ اس کے علاوہ وہ دارالحکومت دہلی کو جہاں جہاں سے بھی ضرورت کی اشیاء جاتی تھیں، ان ست نامیوں نے روکنی شروع کر دی۔ ست نامیوں نے بغاوت کھڑی کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ مغلوں کے ایک لشکری کے ساتھ کسی ست نامی کا معمولی تنازع ہو گیا تھا اور اس تنازع کو ست نامیوں نے مذہبی رنگ دے دیا تھا۔ اس دوران ست نامیوں کی بغاوت کو مزید تقویت ملی، اس لیے کہ ایک ہندو عورت اس موقع پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے خود کو دیوی ظاہر کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جنگ برپا کرنے کا حکم دیا اور مقامی ہندوؤں سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی قوت کے بلبوتے پر ہندوؤں کو فتح سے ہمکنار کر دے گی۔ ست نامیوں اور نئی اٹھنے والی دیوی کا خاتمہ کرنے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے مغل دستے روانہ کیے گئے، لیکن ست نامیوں کے خلاف کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ان ناکامیوں کی وجہ سے مقامی ہندوؤں کو یقین ہو گیا کہ ان کی دیوی پراسرار قوتوں کی مالک ہے، لہٰذا ان کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے ترنول میں اور اس کے گرد و نواح کے سارے علاقوں میں لوٹ مار مچانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چاروں طرف نظم و نسق کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ اورنگزیب کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو وہ بڑے برہم ہوئے۔ آخر اورنگزیب نے ایک لشکر ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور اس لشکر نے نہ صرف ست نامیوں بلکہ دیوی ہونے کا دعویٰ کرنے والی اس عورت پر بھی حملہ آور ہو کر انہیں روند کر رکھ دیا اور اس بغاوت کو سختی کے ساتھ کچل دیا۔ تیسری بغاوت سکھوں کی طرف سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بڑی سخت اور شدید بغاوت تھی۔ دراصل سکھوں کے پیشوا گرو نانک نے 16ویں صدی کے شروع میں سکھ مذہب کی بنیاد ڈالی تھی۔ 17ویں صدی تک سکھ ایک فوجی تنظیم کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ گرو نانک جب تک زندہ رہا اس کا صرف یہ نعرہ تھا کہ خدا ایک ہے، سچا ہے، لافانی ہے، ناقابل دید ہے اور وحدت الوجود ہے۔ اس کے علاوہ گرو نانک نے بڑی سختی سے بت پرستی کی مخالفت کی تھی اور اس نے سکھوں کو انہی عقائد کا درس دیا تھا جو مسلمانوں کے بھی بنیادی عقائد ہیں۔ بابا گرو نانک کے بعد جس نے بھی ان کے مشن کی تکمیل کے لیے جد و جہد کی اور سکھوں کی قیادت سنبھالی، اسے گرو کا نام دیا گیا۔ سکھوں کے کل 10 گرو ہوئے کہ جن میں سے ان کا آخری گرو گوبند سنگھ تھا۔ رفتہ رفتہ سکھوں نے باقاعدہ فوجی تنظیم کی صورتحال اختیار کر لی۔ جہانگیر کے دور میں انہوں نے کئی مقامات پر بغاوتیں بھی کھڑی کی، لیکن 1661 عیسوی میں سکھوں کے درمیان اس بنا پر پھوٹ پڑ گئی کہ بیک وقت 10 افراد نے گرو ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ آخر سکھوں نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک شخص تیغ بہادر کو اپنا گرو تسلیم کر لیا۔
گرو بنتے ہی تیغ بہادر نے اپنی طاقت اور قوت کے ضام میں اور اورنگزیب عالمگیر کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کھڑی کر دی۔ لیکن جب عالمگیر اس کے خلاف حرکت میں آیا تو تیغ سنگھ کی ساری طاقت اور قوت کو اورنگزیب عالمگیر نے پاش پاش کر کے رکھ دیا اور تیغ سنگھ کو گرفتار کر کے دہلی لایا گیا اور وہاں شاہی حکم کے تحت اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تیغ بہادر کے بعد اس کا بیٹا گوبند سنگھ گرو بن بیٹھا اور اپنے باپ کے قتل کے بعد اس نے سکھوں کو ایک فوجی تنظیم کی صورت میں مسلح کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ مملکت کے لیے خطرہ ثابت ہونے لگے۔ گوبند سنگھ نے ہر سکھ کے لیے فوجی تربیت ضروری قرار دے دی، ساتھ ہی اس نے سکھوں کے لیے وردیاں مقرر کی، ہر قسم کی قربانی دینے کا حلف لیا اور مسلمانوں کے خلاف کھلی کاروائیاں شروع کر دی۔ سکھوں کے ساتھ ساتھ اس گرو گوبند سنگھ نے ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کے خلاف اٹھایا۔ اس نے اپنے لشکر کا نام خالصہ رکھا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ سکھوں کی حکومت قائم کر کے رہے گا۔ سکھ مذہب اختیار کرنے والوں میں زیادہ تر جاٹ تھے۔ گرو گوبند سنگھ نے ذات پات کے امتیاز کو حرام قرار دے دیا، یوں سکھوں کو تقویت ملی۔ ان کے لشکر کی تعداد بڑھتی گئی اور ان کے لشکر خالصہ میں بہت سے لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے۔ گرو گوبند سنگھ پہلے شمالی حصوں میں جموں سے گڑھوال تک چھوٹے چھوٹے پہاڑی راجوں اور مقامی مسلمان سرداروں پر حملہ آور ہوتا رہا۔ کبھی کبھی مغلوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں سے بھی اس کی جھڑپیں ہوئیں۔ آخر کار گرو گوبند سنگھ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ انند پور کے قلعے میں محصور ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر نے جب دیکھا کہ گوبند سنگھ اپنی حدود سے بڑھتا جا رہا ہے اور سکھوں کو بری طرح مسلح کرنے لگا ہے، تب اورنگزیب عالمگیر گرو گوبند سنگھ کے خلاف حرکت میں آئے۔ اتنی سختی اور اتنی شدت کے ساتھ انہوں نے گوبند سنگھ پر حملے شروع کیے کہ گوبند سنگھ آنند پور سے بھاگ کر پنجاب کے میدانی علاقوں کی طرف بڑھا، لیکن اب مغل اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ گوبند سنگھ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتا رہا، آخر ایک جاٹ کے گھر میں قیام کے دوران اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس محاصرے کے دوران اس کے 2 لڑکے مارے گئے اور وہ خود بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ گوبند سنگھ جگہ جگہ پھرتا رہا اور کئی بار وہ مغلوں کے حملے سے بار بار بچا۔ آخر سرہند کی طرف بڑھا اور سرہند میں پھر اس کا مغلوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور وہاں اس کے 2 اور لڑکے جنگ میں مارے گئے۔ اس طرح گوبند سنگھ بڑا مایوس ہوا جب اس نے دیکھا کہ سکھ بھی اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں اور اس کی طاقت اور قوت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ تب وہ بیکانیر کے راستے سے دکن کی طرف بھاگ گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف چوتھی بغاوت مارواڑ کے راٹھوڑوں نے کھڑی کی۔ مارواڑ کا ہندو راجہ جسونت سنگھ اورنگزیب کا موتی اور فرما بردار تھا۔ 1678 عیسوی میں اس نے وفات پائی۔ چونکہ راجہ جسونت سنگھ راٹھور کا کوئی وارث نہ تھا، لہٰذا اورنگزیب نے یہ ریاست اپنی حکومت میں شامل کر لی۔ اس کے بعد حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اورنگزیب نے مارواڑ پر ایک شخص اندر سنگھ کو حاکم مقرر کر دیا۔ اب راجہ جسونت سنگھ کی موت کے بعد اس کی دونوں بیویوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوئے۔ ان میں ایک تو جلدی مر گیا، دوسرے لڑکے کو اس کی ماں اورنگزیب کے دربار میں لے کر پہنچی اور اس کے وارث تخت ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ بھی کہا کہ ریاست مارواڑ اسے واپس کر دی جائے اور اندر سنگھ کو حکمرانی سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اس رانی کے آنے پر اورنگزیب نے رحمدلی سے کام لیتے ہوئے رانی سے وعدہ کیا کہ اس کا بچہ ابھی شیر خوار ہے اور جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا ریاست میں مغلوں ہی کا انتظام رہے گا۔ بچے کی پرورش بھی اورنگزیب عالمگیر نے شاہی محل میں کرانے کا وعدہ کیا اور اسے ریاست کے راجہ کی حیثیت سے وظیفہ دیا جانے لگا۔ راٹھوروں کا ایک اور سردار درگاہ داس تھا اور اسے جب خبر ہوئی کہ مارواڑ کا راجہ مسلمانوں کے ہاں پرورش پا رہا ہے اور مستقبل میں وہی حکمران بنے گا، تب اس درگاہ داس نے اپنے مفاد کی خاطر راٹھوروں کو مغلوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے درگاہ داس نے مغلوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ درگاہ داس نے اندر سنگھ سے مارواڑ کی حکومت چھین لی اور اپنی طاقت میں اضافہ کرنے لگا۔ اسی دوران میواڑ کے راجہ مہارانا راج سنگھ نے بھی مارواڑ کے راٹھوروں کی حمایت میں بغاوت کھڑی کر دی۔ اس موقع پر اورنگزیب نے 3 لشکر درگاہ داس اور مہارانا راج سنگھ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیے۔ ایک لشکر اپنے سالار حسن خان کی قیادت میں روانہ کیا گیا، دوسرا اورنگزیب نے اپنے بیٹے اکبر کی سرکردگی میں، تیسرا اپنے دوسرے بیٹے شہزادہ اعظم کی سرکردگی میں روانہ کیا تھا۔ اس طرح راٹھوروں کی بغاوت کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ جب شکست کھا کر مہارانا راج سنگھ پہاڑی علاقوں میں جا کر چھپ گیا، اسی دوران اسے نہ جانے کیا سوجی کہ وہ پہاڑوں سے اترا اور اس نے اورنگزیب کے بیٹے اکبر کے ساتھ ملاقات کر کے بیٹے کو باپ کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔
مہارانا راج سنگھ نے اورنگزیب کے بیٹے اکبر کو یہ ترغیب دی کہ اگر وہ اس کے ساتھ تعاون کرے اور جس قدر لشکر ان کے پاس ہے اس کے ساتھ وہ مہارانا راج سنگھ کے ساتھ مل جائے تو پھر اورنگزیب کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے مہارانا راج سنگھ اورنگزیب کی جگہ شہزادہ اکبر کو ہندوستان کا شہنشاہ بنا دے گا۔ مہارانا راج سنگھ کے علاوہ درگا داس نے بھی شہزادہ اکبر کو یہ ترغیب دی کہ اگر وہ مغل سلطنت کی سلامتی اور اپنا حق وراثت محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو نہ صرف اپنے اجداد کی پالیسی پر عمل کرے اور راجپوتوں کو دبانے کا خیال ترک کر دے، اور اگر وہ عزت و عظمت چاہتا ہے پھر اپنے باپ اورنگزیب کو علیحدہ کر کے خود تاج و تخت کا مالک بن جائے۔ اورنگزیب کا بیٹا اکبر مہارانا راج سنگھ اور درگا داس کی ان باتوں میں آ گیا۔ اس کے علاوہ سارے راٹھور بھی اکبر کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح اکبر کو خاصی طاقت اور قوت حاصل ہوئی۔ شاید وہ اسی وقت اورنگزیب کے خلاف بغاوت کھڑی کر دیتا، لیکن حالات کی ستم ظریفی تھی کہ انہی دنوں مہارانا راج سنگھ کی موت کے باعث اس سازش کے شروع ہونے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اس لیے کہ مہارانا راج سنگھ کے بعد اس کا بیٹا جے سنگھ میواڑ کا راجہ بنا تھا، لہٰذا اسے اپنے ساتھ ملانے کے لیے کچھ وقت لگا۔ اکبر، درگا داس اور جے سنگھ نے پہلے حالات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے مختلف سالار مختلف لشکروں کو لے کر سلطنت کے مختلف حصوں میں امن و امان قائم کرنے کے لیے پھیلے ہوئے ہیں اور اورنگزیب نے اس وقت اجمیر میں قیام کیا ہوا ہے اور اس کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر ہے، تب انہوں نے اورنگزیب پر حملہ آور ہو کر اس سے تخت و تاج چھین لینے کا بہترین موقع جانا۔ لہٰذا 1681 عیسوی میں ان باغیوں نے اپنے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اجمیر کا رخ کیا اور 11 جنوری 1681 عیسوی کو اورنگزیب کے بیٹے اکبر نے اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور راجپوت اتحادیوں کے ساتھ اپنے باپ اورنگزیب پر قابو پانے کے لیے بڑی تیزی سے اس نے پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر کی حالت یہ تھی کہ اس وقت اس نے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اجمیر میں قیام کیا ہوا تھا اور اس کے دوسرے سارے بیٹے جو اس کے وفادار تھے وہ بھی اس وقت اس کے پاس نہیں تھے، بلکہ مختلف لشکروں کو لے کر سلطنت کے مختلف حصوں میں امن قائم کرنے کی خاطر پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن اورنگزیب کو جب اپنے اس بیٹے اکبر کی بغاوت کا علم ہوا تو اسے اس کے اس رویے کا انتہائی سخت رنج اور صدمہ ہوا، کیونکہ اسے اپنی تمام اولاد میں سب سے زیادہ محبت اکبر ہی سے تھی۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر کے وفادار سالار اور اس کے دوسرے بیٹے بھی حالات سے واقف ہو گئے، لہٰذا سب سے پہلے اورنگزیب کا بیٹا معظم ایک خاصا بڑا لشکر لے کر برق رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہوا اجمیر میں اپنے باپ کے پاس جا پہنچا۔ دوسرے سالار بھی بڑی تیزی سے اورنگزیب کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جو لشکر اکبر، درگا داس اور جے سنگھ لے کر آئے تھے گو اس کی تعداد اس لشکر سے کہیں زیادہ تھی جو اس وقت اجمیر میں اورنگزیب عالمگیر کے پاس تھا، لیکن اورنگزیب نے اپنی روایتی جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ اپنے بیٹے معظم اور دوسرے سالاروں کو لے کر وہ اجمیر سے نکلا۔ اجمیر سے لگ بھگ 10 میل کے فاصلے پر اس نے باغیوں سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس موقع پر اورنگزیب عالمگیر نے اپنی روایتی دانش مندی اور سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے بغیر لڑے ہی باغیوں کو بھاگ جانے اور منتشر کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دراصل اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر کو بغاوت پر اکسانے میں جہاں مہارانا راج اور درگا داس کا ہاتھ تھا، وہاں سب سے بڑی اکساہٹ اور سب سے بڑی مدد اورنگزیب کے ایک سالار تیور خان کی طرف سے تھی۔ تیور خان جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا اور جو لشکر اس وقت اکبر کے پاس تھا اس کا سالار ایک لحاظ سے تیور خان ہی تھا، اور یہ ساری جرأت اور جسارت اکبر نے تیور خان ہی کے بلبوتے پر کی تھی۔ اب حالات یوں تھے کہ تیور خان کا سسر جس کا نام عنایت خان تھا وہ اورنگزیب کے لشکر میں شامل تھا اور اورنگزیب کا انتہائی درجے کا وفادار تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عنایت خان کی طرف سے اس نے تیور خان کے نام ایک خط بھجوایا۔ اس خط میں تیور خان کے سسر عنایت خان نے تیور خان کو لکھتے ہوئے اصرار کیا کہ وہ صرف ایک بار اورنگزیب سے مل لے تو اس کی تمام غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، بصورت دیگر اس کی بیویوں اور لڑکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ جب تیور خان کو اپنے سسر کی طرف سے یہ خط ملا تو وہ اکبر، درگا داس اور جے سنگھ کو بتائے بغیر رات کی گہری تاریکی میں تنہا اپنے خیمے سے نکل کر اورنگزیب عالمگیر کی خیمہ گاہ میں داخل ہوا۔ اس کی بدقسمتی کہ جب وہ اورنگزیب عالمگیر کے پڑاؤ میں داخل ہوا تو اورنگزیب کے وفادار لشکری پہلے ہی اس کے خلاف تپے بیٹھے تھے۔ ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ اسے اس کے سسر عنایت نے طلب کیا ہے،
لہٰذا جو ہی تیور خان پڑاؤ میں داخل ہوا کچھ لشکریوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی دوران اورنگزیب نے اپنے بیٹے اکبر کو ایک خط لکھا اور اس خط کے ذریعے اس نے ایک طرح سے باغی راجپوتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس خط میں اکبر کے نام اورنگزیب نے لکھا کہ میں تمہاری پالیسی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، جس کے تحت تم نے دشمن راجپوتوں کو مجھ سے اتنا قریب کر دیا ہے کہ میں بآسانی اب ان کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس خط میں اکبر کو یہ بھی ہدایت کی تھی کہ آئندہ سے وہ راجپوتوں کو اپنے اور اورنگزیب کے لشکر کے درمیان اس طرح صف آرا کر دے کہ دونوں طرف سے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر کے وہ قاصد جو خط لے کر روانہ ہوئے، انہوں نے اورنگزیب کی ہدایت کے مطابق وہ خط اکبر کو دینے کی بجائے درگاہ داس کو تھما دیا۔ درگاہ داس نے جب وہ خط پڑھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین سمٹ کر رہ گئی۔ وہ اس خط سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے اکبر کی طرف بڑھا، لیکن رات ہو چکی تھی اور وہ سو چکا تھا، لہٰذا اکبر کے محافظوں نے اسے جگانے سے انکار کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے درگاہ داس تیور خان کی طرف بھاگا۔ جب وہ اس کے خیمے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا خیمہ بھی خالی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ تو اورنگزیب کی طرف چلا گیا ہے۔ تیور خان کی غیر موجودگی پر درگاہ داس اور زیادہ پریشان ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ راجپوت شدید خطرے میں ہیں اور مغل ان کو دونوں طرف سے گھیر کر ان کا قتل عام شروع کر دیں گے۔ لہٰذا رات کی تاریکی میں راجپوت اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑے بغیر بھاگ کھڑے ہوئے۔ رات کو جب راجپوت بھاگے تب بہت سے مغل لشکری جو تیور خان اور اکبر کا ساتھ دے رہے تھے وہ بھی چوری چھپے اورنگزیب کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ شہزادہ اکبر کی جب صبح آنکھ کھلی تو اس نے اپنے ساتھ صرف 300 گھڑ سواروں کو پایا، باقی سب اس کے باپ اورنگزیب کے پاس چلے گئے تھے۔ راجپوت پہلے ہی غائب ہو چکے تھے۔ اس پریشانی میں اس نے اپنی بیویوں اور بچوں کو ساتھ لیا اور راجپوتوں کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن مغلوں نے تعاقب کیا اور اس تعاقب کے دوران اکبر کی ایک بیوی، 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گئے۔ یہ صورتحال میواڑ کے راجہ کے لیے بڑی تشویشناک تھی، اس لیے اس نے اورنگزیب کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لی، جبکہ اہم مارواڑ کے علاقوں میں حالات بدستور کشیدہ ہی رہے۔ راجپوتوں کو زیر کرنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے لیے مرہٹوں کی صورت میں ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت مرہٹوں کی قیادت شیواجی کے ہاتھ میں تھی۔ شیواجی اپریل 1627 عیسوی کو ایک پہاڑی قلعے میں پیدا ہوئے۔ اس کے باپ شاہو جی نے ایک عرصے سے اس کی ماں زیبا بائی کو نظر انداز کر کے دوسری شادی رچا لی تھی۔ چنانچہ قدرتی طور پر زیبا بائی کی تمام تر توجہ اپنے لڑکے شیواجی کی تعلیم و تربیت پر مذکور ہو کر رہ گئی تھی۔ زیبا بائی بڑی کٹر قسم کی ہندو عورت تھی اور مسلمانوں سے شدید نفرت رکھتی تھی، لہٰذا اس نے شیواجی کے کانوں میں بچپن ہی سے مسلمانوں کے خلاف تعصب اور نفرت کی داستانیں بھرنا شروع کر دی تھی۔ اس طرح زیبا بائی اپنے بیٹے کو مسلمانوں کے خلاف نفرت میں مبتلا کر کے اسے مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اکساتی رہی۔ اس کے علاوہ زیبا بائی نے اپنے بیٹے شیواجی کی تربیت کے لیے جس استاد کا انتخاب کیا وہ بھی زیبا بائی کی طرح متعصب تھا اور اس نے بھی شیواجی کے ذہن میں مسلمانوں کے خلاف تعصب اور نفرت ہی بھری۔ جوان ہونے کے بعد اس شیواجی نے ہندو سادھوؤں سے ہندو مت کے غلبے کے لیے مشورے کرنا شروع کر دیے۔ اس کا روحانی پیشوا ایک شخص سوامی رام داس تھا اور اس روحانی پیشوا نے شیواجی کو پہلا سبق یہ دیا کہ گائے اور برہمن کا تحفظ اس کے دھرم کا پہلا ستون ہے، لہٰذا ہندوؤں سے گاؤں کے نام پر بڑی قربانی طلب کی جا سکتی ہے۔ سوامی رام داس نے شیواجی کو ہندو حکومت قائم کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ شیواجی نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ ایک ہندو حکومت قائم کرے اور مسلمانوں کی غلامی سے نجات حاصل کرے۔ اس کی نقل و حرکت سے منصوبہ بندیوں سے واضح ہونے لگا تھا کہ وہ پورے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ہندو حکمرانوں کے ساتھ اندر ہی اندر دوستی اور گٹھ جوڑ شروع کر دی تھی۔ راجپوتوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا تھا۔ اپنی عسکری کاروائیاں شروع کرنے سے قبل شیواجی نے ماول کے علاقے کے باشندوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا اور یہاں کے لوگ کھیتی باڑی چھوڑ کر شیواجی کی ملازمت میں شامل ہو گئے۔ شیواجی بچپن ہی میں حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ آخر اسے مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنے کا ایک موقع مل گیا۔ ہوا دراصل کچھ یوں کہ 1644 عیسوی میں بیجاپور کا سلطان شدید بیمار ہو گیا اور اس کی سلطنت میں لاقانونیت پھیلنے لگی، اور اس لاقانونیت نے شیواجی کو موقع فراہم کر دیا جس کے باعث اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔
سب سے پہلے شیواجی نے پونا کے جنوب مغرب میں تونا نام کے ایک قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد 5 میل کے فاصلے پر ایک اور قلعے رائے گڑھ پر بھی قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ جاگیروں اور مزید قلعوں مثلاً بارا ندی، انند پورہ اور بہت سے مزید قلعوں پر قبضہ کر کے خاصی بڑی اور مستحکم حیثیت حاصل کر لی تھی۔ دوسری طرف بیجاپور کا سلطان جب کچھ تندرست ہوا اور اسے جب شیواجی کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو اسے بڑی تشویش ہوئی۔ اب جب کہ شیواجی نے 2 اور علاقوں یعنی کلیاں اور کوکان پر بھی قبضہ کر لیا تو بیجاپور کے سلطان نے شیواجی کے خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا۔ آخر بیجاپور کے سلطان نے اپنے ایک سالار مصطفیٰ کو مرہٹوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے کہا۔ مصطفیٰ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شیواجی کے باپ شاہو جی کو گرفتار کر کے اس کی جاگیر ضبط کر لی۔ شیواجی کو جب اپنے باپ کی گرفتاری کی خبر ملی تو بڑا پریشان ہوا، لہٰذا اس نے چال بازی سے کام لیتے ہوئے اپنی عسکری کاروائیاں بند کر دیں۔ شیواجی کی اس کارروائی سے بیجاپور کا سلطان بھی کسی قدر مطمئن ہو گیا۔ اس نے شیواجی کے باپ کو رہا کر دیا۔ شیواجی بھی یہی چاہتا تھا اور اس نے خاموشی اختیار کر کے ایک طرح سے اپنے باپ کو رہا کرا لیا تھا۔ لیکن بیجاپور کے سلطان نے شیواجی کے باپ شاہو جی کو تنبیہ کی تھی کہ وہ اپنے بیٹے شیواجی کو باغیانہ سرگرمی سے باز رکھے، اور شاہو جی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو باغیانہ سرگرمی سے روکے گا۔ اپنے باپ کے کہنے پر شیواجی نے 6 سال تک بظاہر کوئی کارروائی نہ کی، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے لشکر کی تعداد بڑھاتا رہا اور اپنی طاقت اور قوت میں مزید اضافہ بھی کرتا رہا۔ 6 سال کے بعد شیواجی نے پھر اپنی کارروائیوں کی ابتدا کر دی۔ اس پر بیجاپور کے سلطان نے اپنے ایک سالار افضل خان کو شیواجی سے نمٹنے کے لیے روانہ کیا۔ اس موقع پر شیواجی نے بڑی مکاری سے کام لیا۔ اس نے افضل خان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ افضل خان ملاقات کے لیے تیار ہو گیا اور اس ملاقات کے دوران شیواجی نے اسے دھوکے سے ہلاک کر دیا اور اس کے لشکر کو لوٹ لیا۔ ان حالات کی خبر جب اورنگزیب عالمگیر کو ہوئی تو اورنگزیب نے اپنے سالار شائستہ خان کو دکن کا اپنی طرف سے وائسرائے بنا کر بھیجا۔ شائستہ خان اورنگزیب کا ماموں بھی تھا۔ شائستہ خان ایک اچھا سالار تھا اور اورنگزیب عالمگیر چاہتا تھا کہ وہ شیواجی کی سرگوبی کرے۔ اتنی دیر تک بیجاپور کا سلطان بھی شیواجی کے خلاف حرکت میں آ چکا تھا اور اس کے ایک سالار نے شیواجی پر حملہ آور ہو کر اس سے ایک قلعہ چھین لیا۔ اسی دوران 19 مئی کو شائستہ خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ شیواجی کے علاقوں میں پہنچا تھا۔ سب سے پہلے شائستہ خان پونا پر حملہ آور ہوا اور وہاں جس قدر شیواجی کے حمایتی تھے انہیں پیس کر رکھ دیا، اور ان کا خاتمہ کرنے کے بعد پونا پر اس نے قبضہ کر لیا۔ پونا کے بعد شائستہ خان چگان نام کے قلعے کی طرف بڑھا اور اسے بھی شیواجی کے حامیوں سے خالی کرا لیا۔ ان واقعات سے شیواجی کو بڑی مایوسی ہوئی اور اس نے اپنی کاروائیوں کا رخ ساحلی علاقوں کی طرف کر لیا۔ تاہم شائستہ خان نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور آگے بڑھ کر شیواجی کے ایک اور قلعے جس کا نام کلیان تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ شیواجی نے جب اندازہ لگایا کہ اورنگزیب کا ماموں شائستہ خان تو اسے نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، لہٰذا اس نے شائستہ خان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مکرانہ تجویز پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ شائستہ خان کے سالاروں میں ایک سالار جسونت سنگھ تھا۔ شیواجی نے اندر ہی اندر جسونت سنگھ کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور جسونت سنگھ کو کہلا بھیجا کہ اگر وہ کسی موقع پر شائستہ خان کے حرم پر حملہ آور ہو تو وہ چشم پوشی سے کام لے۔ جسونت سنگھ نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ چنانچہ شیواجی نے نہایت مکاری اور رازداری کے ساتھ نصف شب کے قریب پونا میں کچھ لوگوں کے ساتھ شائستہ خان کے حرم میں داخل ہو کر کئی لوگوں کو زخمی کر دیا۔ عورتوں اور بچوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہ کیا۔ شائستہ خان کا ایک لڑکا، ایک سالار، 4 خدمتگار اور حرم کی 6 عورتیں ماری گئیں، اور شائستہ خان کے 2 بیٹوں کے علاوہ متعدد عورتوں کو شدید زخم آئے۔ اس کارروائی کے بعد شیواجی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پونا میں یہ کارروائی کرنے کے بعد شیواجی کے حوصلے بڑھ گئے اور اب اس نے سورت شہر کو اپنا ہدف بنانے کا ارادہ کر لیا۔ سورت شہر میں اس وقت انگریز بھی قیام کیے ہوئے تھے۔ وہاں انگریزوں نے کچھ کارخانے قائم کر رکھے تھے اور کئی انگریز خاندان وہاں آباد بھی تھے۔ رات کی گہری تاریکی میں شیواجی سورت پر حملہ آور ہوا اور تقریباً نصف شہر کو نظر آتش کر دیا اور 1 کروڑ روپے کی مالیت کی اشیاء کو لوٹ لیا۔ کہتے ہیں کہ شیواجی 4000 لشکروں کے ساتھ سورت شہر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے سورت کے والی اور بڑے بڑے مسلمان تاجروں کو پیغام بھیجا کہ وہ تمام دولت فوری طور پر اس کے حوالے کر دیں، ورنہ پورے شہر کو نظر آتش کر دیا جائے گا۔
جب کوئی جواب نہ آیا تو شیواجی نے شہر کے ایک حصے کو آگ لگا دی۔ اسی دوران شیواجی سورت کے ایک امیر مسلمان گھرانے پہنچا۔ یہ مسلمان تاجر تھا اور اس تاجر سے شیواجی نے دولت طلب کی۔ اس مسلمان تاجر کی خوش قسمتی کہ اس کے ہمسائے میں ان انگریزوں کی رہائش تھی جن کے سورت شہر میں کارخانے تھے، لہٰذا اس مسلمان نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ انگریزوں کے ہاں پناہ لے لی۔ شیواجی نے انگریزوں کو بھی دھمکی دی کہ وہ الگ رہیں ورنہ 3 لاکھ روپیہ ادا کر دیں، نہیں تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا یا ان کے کارخانے کو آگ لگا دی جائے گی۔ کارخانے کے مالک انگریز نے مزاحمت کی اور شیواجی کی اس گھٹیا دھمکی کو ٹھکراتے ہوئے شیواجی کو صاف کہہ دیا کہ انگریز اس کا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ شیواجی مایوس ہو کر سورت شہر خالی کر کے چلا گیا۔ سورت اور پونا کے ان واقعات کو دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ماموں شائستہ خان کو واپس بلا لیا اور اس کی جگہ راجہ جے سنگھ کو شیواجی کی طرف روانہ کیا۔ راجہ جے سنگھ کی خوش قسمتی اور شیواجی کی بدقسمتی کہ جس وقت راجہ سنگھ ان علاقوں میں پہنچا اس وقت شیواجی اپنے لشکر کے علاوہ اپنے کنبے کے سارے افراد کے ساتھ پرندر نام کے قلعے میں قیام کیے ہوئے تھا۔ راجہ جے سنگھ نے بڑی رازداری اور بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھتے ہوئے پورنندر نام کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا جہاں شیواجی نے قیام کیا ہوا تھا، اور محاصرے میں اس نے سختی پیدا کر دی۔ شیواجی نے جب دیکھا کہ اب تو قلعے کے چاروں طرف مغلوں کا لشکر پھیل گیا ہے اور بھاگنے کی کوئی راہ نہیں، تو اس نے اپنی روایتی دھوکہ دہی اور چالاکی کو کام میں لاتے ہوئے جے سنگھ سے صلح کرنے کا ارادہ کیا۔ قلعے سے نکل کر وہ جے سنگھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور صلح کی درخواست کی۔ آخر 22 جون کو پرندر کے مقام پر راجہ جے سنگھ اور شیواجی کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا۔ اس معاہدے کے تحت شیواجی نے اپنے قلعوں میں سے 23 قلعے مغلوں کے حوالے کر دیے اور اپنے پاس صرف 22 قلعے رکھے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی درخواست کی کہ اس کے بیٹے شمبھو جی کو مغل اپنے لشکر میں شامل کر لیں۔ اس کی یہ التجا بھی قبول کر لی گئی۔ اس نے جو ماضی میں مختلف علاقوں کے لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا اس کی وجہ سے اسے 40 لاکھ کی رقم کا جرمانہ کیا گیا اور اس نے یہ رقم 13 قسطوں میں ادا کرنے کی حامی بھر لی۔ اس معاہدے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے اس کی گزشتہ غیر دانشمندانہ اور غیر وفادارانہ کارروائیوں کو معاف کر دیا۔ اس معاہدے کے بعد شیواجی اورنگزیب عالمگیر کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آگرہ پہنچا اور اس کی درخواست پر اورنگزیب نے اسے 5000 کے لشکر کا سالار مقرر کیا، لیکن اس منصب پر شیواجی خوش نہ ہوا اور بھاگ کر واپس چلا گیا اور اپنے بیٹے شمبھو جی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ چونکہ شیواجی کی نیت میں کھوٹ تھی لہٰذا واپس جا کر اس نے پھر اپنی کاروائیاں شروع کر دیں اور سارے مرہٹوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد پے در پہ کاروائیاں کرتے ہوئے دوبارہ اس نے تمام قلعوں پر قبضہ کر لیا جو اس نے مغلوں کے حوالے کیے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے علاقوں میں اپنی حالت مستحکم کرنے کے بعد اس نے مغلوں کے علاقوں میں بھی لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس کی سرکوبی کے لیے اس بار اورنگزیب نے اپنے بیٹے شاہ عالم اور اپنے ایک سالار دلیر خان کو روانہ کیا، لیکن دلیر خان اور شاہ عالم کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے جس کی بنا پر وہ شیواجی کے خلاف کامیابی حاصل نہ کر سکے، جبکہ شیواجی نے پہلے کی طرح لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے آخر محبت خان اور دلیر خان کو شیواجی کے خلاف روانہ کیا، لیکن انہیں بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آخر ایک اور سالار بہادر خان کو روانہ کیا گیا۔ یہی بہادر خان بعد میں خان جہان کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ اس دوران شیواجی نے کافی طاقت پکڑ لی تھی۔ اس نے بہت سے مغلوں کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اس نے لوگوں سے زمین کی آمدنی کا چوتھا حصہ زبردستی وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران حالات مزید شیواجی کے حق میں ہو گئے، اس لیے کہ بیجاپور کا سلطان 1672 عیسوی میں انتقال کر گیا تو شیواجی نے بیجاپور کے کچھ علاقوں پر بھی نظریں کاٹ دیں۔ اس موقع پر مغلوں کے لیے حالات عجیب سے ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان دنوں خیبر کے افغانوں نے بھی بغاوتیں کر رکھی تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کا بڑا حصہ اور اچھے اور بڑے بڑے سالار خیبر کی ان بغاوتوں کو ختم کرنے میں مصروف تھے۔ شیواجی کی طرف چھوٹے چھوٹے لشکر بھجواتے رہے جنہیں کامیابی نہ ہوئی، لہٰذا شیواجی کے حوصلے بڑھ گئے اور ان حالات میں شیواجی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ہر ایک کو وہ پسپا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، تب اس نے دکن کے علاقوں میں چھترپتی یعنی کہ شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ مزید کاروائیاں کرتے ہوئے اس نے کرناٹک اور مسور کے کچھ علاقوں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ ان علاقوں میں لگ بھگ 100 قلعے شامل تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کھل کر ابھی تک اس کے خلاف کارروائی نہ کر پایا تھا۔
دوسری طرف جب اورنگزیب عالمگیر نے خیبر میں افغانوں کی بغاوتوں کو ایک طرح سے ختم کر دیا، تب شیواجی کو فکر لاحق ہوئی اور اس نے جان لیا تھا کہ اورنگزیب اگر افغانیوں کی بغاوت سے فارغ ہونے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا تو اسے ادھیر کر رکھ دے گا۔ لہٰذا اس نے بیجاپور کی حکومت کے ایک سالار رستی مسعود کے ہاتھ ایک معاہدہ کر لیا، جس کے تحت یہ طے پایا کہ اگر اورنگزیب عالمگیر کا لشکر شیواجی پر حملہ آور ہوگا تو شیواجی کی مدد بیجاپور کا لشکر کرے گا، اور اگر اورنگزیب نے بیجاپور پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو شیواجی ان کی مدد کے لیے پہنچے گا۔ یہ معاہدہ طے ہونے کے بعد شیواجی یہ سمجھنے لگا تھا کہ اب وہ اورنگزیب عالمگیر کے مقابلے میں بالکل ناقابل تسخیر ہے اور اورنگزیب اس پر ضرب نہیں لگا سکے گا، لہٰذا وہ مختلف علاقوں میں بنتھے بیل کی طرح دندنانے لگا۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر بھی اس کی ان کاروائیوں سے غافل نہیں تھا۔ اورنگزیب اب افغانوں کی بغاوتوں سے تو فارغ ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے شیواجی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسے سالار کا انتخاب کیا جو فتح کو اپنا مقدر اور شکست و ذلت کو دشمن کا مقدر بنانے کا فن اور ہنر جانتا تھا۔ اس کا نام رن مست خان تھا۔ رن مست خان کا شمار مغلوں کے اعلیٰ پائے کے سالاروں میں ہوتا تھا۔ وہ بڑا خونخوار خیال کیا جاتا تھا اور جنگ کے دوران دشمن کی صفوں کو ادھیڑ کر رکھ دیتا تھا۔ آخر شیواجی پر حملہ آور ہونے کے لیے رن مست خان اور دلیر خان کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ دلیر خان اور رن مست خان جب اپنے لشکر کو لے کر دکن پہنچے تو معاہدے کے مطابق بیجاپور اور شیواجی دونوں قوتوں نے ان کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ طے یہ پایا کہ بیجاپور کا لشکر سامنے کی طرف سے حملہ آور ہوگا اور پشت کی جانب سے شیواجی مغلوں پر ٹوٹ پڑے گا اور انہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ شیواجی کی بدقسمتی کہ اسے یہ پتا نہیں تھا کہ لشکر میں رن مست خان بھی شامل ہے، اس لیے کہ رن مست خان سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ لشکر کا سالار اعلیٰ دلیر خان کو رکھا گیا تھا اور مست خان کے نام کو زیادہ تشہیر نہ دی گئی تھی۔ دلیر خان اور رن مست جب بیجاپور اور شیواجی کے لشکریوں کے پاس آئے تب رن مست کو اس کے مخبروں کے ذریعے اطلاع ہو گئی کہ ان کے اس لشکر پر سامنے کی جانب سے بیجاپور کا لشکر حملہ آور ہوگا، پشت کی جانب سے شیواجی ضرب لگائے گا۔ لہٰذا رن مست نے لشکر کے اگلے حصے میں دلیر خان کو رکھا تھا تاکہ وہ بیجاپور کے لشکر کا مقابلہ کرے اور پچھلے حصے میں وہ خود رہا تاکہ شیواجی پر ضرب لگائے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو بیجاپور کا لشکر سامنے سے حملہ آور ہوا۔ دلیر خان نے انہیں پسپا بھی کیا۔ اتنی دیر تک جب پشت کی طرف سے شیواجی حملہ آور ہوا تو ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلٹ کر جب رن مست نے موت اور قضا کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے مرہٹوں کو کاٹنا شروع کیا تب شیواجی چکرا کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا کہ یہ کون سا لشکر ہے جس نے مرہٹوں کے آدھے لشکر کو لمحوں کے اندر کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ رن مست خان نے اس قدر تیزی اور سرحد سے کام لیا کہ اس نے لمحوں کے اندر شیواجی کے پڑاؤ کا محاصرہ کر لیا۔ مرہٹوں کو بری طرح کاٹتے ہوئے ان کی ہر چیز پر رن مست قبضہ کرتا چلا گیا تھا۔ جنگ کے دوران جب شیواجی کو پتا چلا کہ اس کے مقابلے میں تو رن مست آ گیا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ رن مست خان نے آندھی اور طوفان کی طرح شیواجی کا تعاقب کیا اور اس تعاقب کے دوران اس نے لگ بھگ 4000 شیواجی کے حمایتیوں کو موت کی نظر کر دیا۔ شیواجی بڑی بے بسی کی عالی میں بھاگا تھا۔ کہتے ہیں کہ 3 دن رات تک وہ ادھر ادھر سرگرداں رہا اور اس دوران وہ رن مست کے ہاتھوں بری طرح حملہ آور ہونے سے زخمی بھی ہو چکا تھا۔ پھر اپنے علاقے میں پہنچ کر اسے بخار ہوا اور اسی بخار سے وہ 53 سال کی عمر میں مر گیا تھا۔ شیواجی کی موت کے بعد مرہٹے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ مرہٹوں کا ایک گروہ شیواجی کی موت کے بعد اس کے بیٹے شمبھوجی کو اپنا حکمران بنانا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا طبقہ شمبھوجی کے 10 سالہ سوتیلے بھائی راجہ رام کو مرہٹوں کے تاج و تخت کا مالک بنانا چاہتا تھا، لیکن شمبھوجی نے جبر سے کام لیتے ہوئے تاج و تخت پر قبضہ کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی طاقت اور قوت بڑھانے کے لیے اس نے ایک اور کام کیا، وہ یہ کہ ان دنوں اورنگزیب کے باغی بیٹے شہزادہ اکبر نے بھی انہی علاقوں میں پناہ لے رکھی تھی۔ لہٰذا شمبھوجی نے اس کے ساتھ رابطہ قائم کر کے اسے اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے ایک طرح سے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ شہزادہ اکبر کے ساتھ شمبھوجی نے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف اپنے باپ کی موت کا انتقام لے گا بلکہ شہزادہ اکبر کو ہندوستان کا شہنشاہ بننے میں مدد دے گا۔ شیواجی کی موت کے بعد مغل لشکری ایک طرح سے مطمئن ہو گئے تھے کہ اب کوئی بغاوت نہیں اٹھے گی، لیکن شمبھوجی نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا۔
کہتے ہیں کہ وہ دسہرہ کے ہر تہوار کے بعد لشکر لے کر نکلتا اور لوٹ مار کر کے اپنے لیے دولت کے انبار لگانے لگا۔ سب سے زیادہ اس نے خاندیش اور برہان پور کے علاقوں میں لوٹ مار کھڑی کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شمبھو جی کی اس لوٹ مار کے سلسلے میں بہت سے معزز لوگوں نے اپنی بیویوں، لڑکیوں اور بچوں کو اس لیے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا کہ مرہٹوں کے ہاتھوں ان کی عزت اور آبرو محفوظ رہے۔ جگہ جگہ حملہ آور ہو کر شمبھو جی نے بستیوں کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا۔ آخر اس نے احمد نگر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر بھی غافل نہیں تھے۔ انہوں نے مرہٹوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اپنے کام کی ابتدا کر دی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک لشکر اپنے سالار حسن خان کی قیادت میں روانہ کیا، جس نے آگے بڑھ کر کلیان کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ دوسرا لشکر ایک اور سالار شہاب الدین کی کمانداری میں روانہ کیا، جس نے ناسک پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ اپنے ایک اور سالار غفور اللہ اور اپنے بیٹے شاہ عالم کو احمد نگر کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ اپنے دوسرے بیٹے شہزادہ عالم کو ایک لشکر دے کر بیجاپور کی طرف سے مرہٹوں کو ملنے والی امداد کو روکنے کے لیے روانہ کر دیا گیا، جبکہ اپنے سالار خان بہادر کو مرہٹوں پر ضرب لگانے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس طرح اورنگزیب نے اپنے کئی لشکر جنوبی علاقوں میں پھیلا کر نہ صرف بیجاپور کے حکمرانوں بلکہ مرہٹوں کی عسکری طاقت کو بھی انہوں نے کچل دیا تھا۔ ان مارگوں کے دوران شمبھو جی کو اکثر مقام پر شکست کا سامنا کرنا پڑا اور حالات سے مایوس ہو کر شمبھو جی نے جنوب میں گوا کی طرف پرتگالیوں کے ہاتھ جا کر پناہ لے لی۔ ان حالات نے شہزادہ اکبر کو مایوس کر دیا اور اس نے تو بغاوت اس لیے کھڑی کی تھی کہ ہندوستان کا شہنشاہ بن جائے گا۔ لیکن جب شمبھو جی پرتگالیوں کی طرف چلا گیا تب اکبر مایوس ہو گیا کہ شمبھو اس کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے ارادہ کیا کہ وہ ایک کشتی یا جہاز پرتگالیوں سے لے گا اور اس میں سوار ہو کر ایران میں جا کر پناہ لے لے گا۔ لہٰذا وہ گوا کے قریب پہنچا۔ نومبر میں اس نے ایک جہاز خرید لیا اور اس جہاز کے ذریعے وہ ایران کی طرف روانہ ہونے ہی والا تھا کہ شمبھو جی نے دو اشخاص درگاہ داس اور اپنے ایک دوست راس کوی کیلاش کو اس کے پاس بھیجا اور اسے ایران جانے کا ارادہ ترک کرنے کے لیے کہا اور اسے یہ بھی یقین دلایا کہ عنقریب اس کی مدد کی جائے گی اور تاج و تخت حاصل کرنے میں اب کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ شہزادہ اکبر مان گیا اور ایران جانے کے بجائے پھر شیوا جی کے بیٹے شمبھو جی کے پاس آ گیا۔ اب اورنگزیب عالمگیر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مرہٹوں کے خلاف حرکت میں آ گئے تھے۔ صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مرہٹے آگے آگے اور اورنگزیب عالمگیر کے لشکری ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ اب بڑی تیزی سے مغل لشکریوں نے مرہٹوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ باغی شہزادہ اکبر نے جب دیکھا کہ اس کے باپ نے بڑی تیزی سے باغیوں کو کچلنے کے ساتھ ساتھ مرہٹوں کا بھی قتل عام کرتے ہوئے ان کے علاقوں پر بڑی تیزی سے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، تب وہ بری طرح مایوسی کا شکار ہو کر ہندوستان سے نکل کر مسقط کے راستے وہ ایران چلا گیا اور وہاں پناہ لے لی۔ دوسری طرف شیوا جی کے بیٹے شمبھو جی نے کچھ علاقوں میں لوٹ مار کرنے کے بعد ایک مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیا۔ وہاں وہ شراب نوشی اور رنگ رلیوں میں مصروف ہو گیا۔ ان علاقوں میں اس وقت اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے لشکریوں کا سالار مقرب خان تھا۔ یہ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، انتہائی دلیر اور موت کے پیچھے بھاگنے والا چوپانوں کی طرح جرأت مند تھا۔ اس وقت جس قدر لشکر مقرب خان کے پاس تھا، اس کے ساتھ وہ شمبھو اور اس کے لشکریوں پر حملہ آور ہوا۔ شمبھو کے لشکریوں کو مقرب خان نے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ شمبھو اور اس کا دستے راس کیلاش دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقرب خان نے دونوں کو مسخروں کا لباس پہنا کر ان کے گلوں میں ڈھول ڈال کر سڑکوں پر پھرایا۔ ان دونوں کے ساتھ ان کے 25 اعلیٰ سالار بھی گرفتار ہوئے تھے۔ آخر شمبھو جی اور اس کے ساتھیوں کو اورنگزیب عالمگیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اورنگزیب عالمگیر کو یہ بھی اطلاع دی گئی کہ شمبھو جی نے کئی ایک موقع پر نہ صرف اورنگزیب عالمگیر کو گالیاں دی ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی نہایت گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ شمبھو جی اور کیلاش کو جب اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو اورنگزیب عالمگیر اپنی گالیوں کو برداشت کرتے ہوئے شاید ان دونوں کو معاف کر دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور اس گستاخی کو کم از کم اورنگزیب عالمگیر معاف کرنے والے نہیں تھے، لہٰذا ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شمبھو جی کے مرنے کے بعد اس کے سوتیلے بھائی راجہ رام کو مرہٹوں نے رائے گڑھ کے مقام پر اپنا حاکم تسلیم کرتے ہوئے تخت نشین کیا۔
لیکن راجہ رام کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ اورنگزیب عالمگیر ان کی طاق میں تھے۔ ایک موقع پر اورنگزیب کے لشکر نے مرہٹوں کے دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا۔ راجہ رام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ جب اورنگزیب عالمگیر نے مرہٹوں کے مرکزی شہر پر بھی قبضہ کر لیا تو وہاں شیواجی کی خاندان کی تمام عورتیں، بچے اور شموجی کے بچے، جن میں سے اس کا ایک 7 سالہ لڑکا شاہو جی بھی شامل تھا، سب گرفتار ہو گئے اور اورنگزیب عالمگیر کے پاس لائے گئے اور اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے ان سے نہایت باعزت سلوک کیا اور ان کے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھا گیا۔ اس طرح مرہٹوں کی ان بغاوتوں کو ختم کرتے ہوئے دکن کو اورنگزیب عالمگیر نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ جن دنوں اورنگزیب عالمگیر مرہٹوں کے خلاف برسرے پیکار تھے، ان دنوں بیجاپور کی سلطنت نے مرہٹوں کی مدد کی تھی اور گولکنڈہ کی حکومت نے بھی بیجاپور والوں کی مدد کی تھی۔ اس طرح تینوں قوتیں اورنگزیب عالمگیر کے خلاف برسرے پیکار رہی تھیں۔ پہلے مرہٹے، دوسرے بیجاپور والے اور تیسرے گولکنڈہ کی حکومت۔ جب تک اورنگزیب عالمگیر مرہٹوں کے خلاف برسرے پیکار رہے، تب تک اورنگزیب عالمگیر نے نہ تو ان کے اوپر حملے شروع کیے بلکہ انہیں ایک طرح سے جنگ میں مصروف رکھا۔ ان پر اپنے سالار دلیر خان کو مسلط رکھا، جس نے انہیں الجھائے رکھا اور مرہٹوں کی طرف نہ آنے دیا۔ مرہٹوں کو زیر کرنے اور مکمل طور پر ان کا ستیہ ناش کرنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے بیجاپور اور گولکنڈہ کی حکومتوں کی طرف توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ دونوں طرف بیجاپور اور گولکنڈہ والوں کو بھی احساس تھا کہ اگر اورنگزیب عالمگیر نے مرہٹوں کو اپنے سامنے زیر کر لیا تو پھر کسی نہ کسی روز وہ گولکنڈہ اور بیجاپور کے خلاف حرکت میں ضرور آئے گا اور مرہٹوں کی مدد کرنے کا ان سے ہر صورت میں انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ اس بنا پر بیجاپور اور گولکنڈہ والے اندر ہی اندر جنگ کی تیاری میں مصروف رہے اور انہوں نے لشکروں کی تعداد بھی بڑھا لی تھی۔ بیجاپور والوں نے نہ صرف یہ کہ شہر کی فصیل کو پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط اور مستحکم بنا لیا، بلکہ شہر کے گرد انہوں نے ایک کافی گہری اور چوڑی خندق بھی کھود لی تھی۔ اس طرح اپنے خیال میں ایک طرح سے بیجاپور والوں نے اپنے شہر کو ناقابل تسخیر بنا کر رکھ دیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے ارادوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بیجاپور اور گولکنڈہ والوں پر حملہ آور ہونے میں پہل نہیں کرنا چاہتے۔ جس وقت وہ مرہٹوں کے خلاف برسرے پیکار تھے، ان دنوں بھی انہوں نے ان حکمرانوں کو دوستانہ نوعیت کے خطوط لکھے اور ان کی طرف تعلقات بڑھانے کے لیے انہیں خلعتیں انعام کے طور پر روانہ کی۔ لیکن ان دونوں حکومتوں نے اورنگزیب عالمگیر کی نرمی سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ یہ خیال کرنے لگے کہ مرہٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر کمزور ہو چکے ہوں گے اور ان دونوں مملکتوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہٰذا اورنگزیب عالمگیر کی ان دوستانہ خطوط اور تحائف کو انہوں نے کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی جنگی تیاریوں کو انہوں نے عروج پر پہنچا دیا تھا۔ ان دونوں مملکتوں کا ماضی کا رویہ بھی درست نہ تھا، اس لیے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف مرہٹوں کی مدد کرتے رہتے تھے، لہٰذا جب انہوں نے اورنگزیب کے خطوط اور تحائف کو بھی کوئی اہمیت نہ دی، تب اورنگزیب عالمگیر نے ان سے نمٹنے کا تہیہ کر لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے شہزادہ اعظم کو ایک لشکر دے کر بیجاپور کی طرف روانہ کیا۔ شہزادہ اعظم نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کی فصیل کافی چوڑی اور مضبوط تھی اور اس کے گرد بڑی چوڑی خندق تھی جسے عبور نہ کیا جا سکتا تھا، لہٰذا محاصرے کے دوران جب شہزادہ اعظم کے لشکر میں قحط کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے اور برسات کا موسم بھی سر پر آ گیا، تب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے شہزادہ اعظم کو حکم دیا کہ وہ واپس آ جائے۔ شہزادہ اعظم نے اپنے باپ کو لکھا کہ اسے کچھ کمک اور رسد کا سامان بھجوا دیا جائے، وہ محاصرہ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے کی اس تجویز کو منظور کر لیا، لہٰذا اپنے ایک سالار غازی الدین، جس کو تاریخ میں فیروز جنگ کا نام بھی دیا گیا ہے، اس کی کمانداری میں ایک لشکر اور کھانے پینے کی اشیاء روانہ کی گئیں۔ فیروز جنگ بھی جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ جب یہ لشکر اور رسد کا سامان لے کر روانہ ہوا تو گولکنڈہ اور بیجاپور والوں نے اس کی راہ روکنا چاہی۔ اورنگزیب عالمگیر نے جب دیکھا کہ گولکنڈہ اور بیجاپور دونوں حکومتیں مغلوں کے خلاف حرکت میں آ رہی ہیں، تب وہ خود ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور محاذ جنگ پر پہنچ گئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے آتے ہی دشمنوں پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ بیجاپور والے اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ نہ فصیل کو کوئی عبور کر سکے گا، نہ خندق کے اس پار کوئی آ سکے گا،
لہٰذا اورنگزیب عالمگیر ناکامی اور شکست کا منہ دیکھتے ہوئے واپس لوٹ جائے گا، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے آتے ہی بیجاپور کا اس قدر سختی اور شدت کے ساتھ محاصرہ کیا کہ بیجاپور والے چیخ اور چلا اٹھے۔ اورنگزیب عالمگیر ہر روز حملہ آور ہوتے، باہر سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ جانے دیتے۔ اب بیجاپور والوں کے کان کھڑے ہوئے اور ان کی آنکھیں بھی کھلیں۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اس سے پہلے جو وہ اورنگزیب عالمگیر کے مختلف سالاروں اور اس کے بیٹوں کے ساتھ الجھے ہوئے تھے تو وہ جنگ نہ تھی، اصل جنگ تو اورنگزیب کی آمد کے بعد شروع ہوئی ہے، جس نے ان کے کان کی کھڑکیاں تک کھول کر رکھ دی تھی۔ اب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر محاصرہ اسی طرح جاری رہا تو اورنگزیب نہ صرف خندق عبور کر کے شہر کی فصیل پاش کر کے رکھ دے گا، بلکہ مرہٹوں کی مدد کرنے کی وجہ سے انہیں بری طرح سزا بھی دی جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے 2 امراء کو اورنگزیب عالمگیر کے پاس بھیجا اور صلح کرنی چاہی۔ اورنگزیب عالمگیر نے صلح کی شرائط منظور کر لیں۔ 22 ستمبر 1686 عیسوی کو بیجاپور کا حکمران سکندر اپنا دارالحکومت چھوڑ کر اورنگزیب کی خدمت میں اس کے پڑاؤ میں حاضر ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس کا خیر مقدم کیا، اس سے اچھا سلوک کیا اور اسے خان کے خطاب سے بھی نوازا گیا، اور اس کے لیے 1 لاکھ روپے کی سالانہ پنشن منظور کی گئی، اور اسے بیجاپور کی حکومت سے محروم کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اورنگزیب نے بیجاپور کی ہتھیار ڈالنے والے سالاروں کو بھی اپنے لشکر میں ملازمتیں دے دی تھیں۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر ایک فاتح کی حیثیت سے 29 ستمبر کو بیجاپور کے شہر میں داخل ہوئے۔ جس دروازے سے وہ شہر میں داخل ہوئے، اس دروازے کا نام ہی فتح دروازہ رکھ دیا گیا۔ جب اورنگزیب بیجاپور کے حاکم سکندر کے محل میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ محل کے اندر طرح طرح کی تصویریں دیواروں پر آویزاں تھیں اور عجیب سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے اورنگزیب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ دیواروں پر بنے ہوئے نقوش مٹا دیے گئے اور تصویروں کو پھاڑ کر گرا دیا گیا۔ اس کے بعد بیجاپور کے دارالحکومت کی حیثیت مخص ایک صوبائی صدر مقام کی رہ گئی تھی۔ بیجاپور والوں کی بدقسمتی کے اس فتح کے بعد بیجاپور میں طاعون کی وبا پھیلی، تقریباً نصف آبادی موت کے منہ میں چلی گئی۔ بیجاپور کے حاکم کو دولت آباد میں نظر بند کر دیا گیا تھا، جہاں اس نے 13 اپریل 1700 عیسوی کو وفات پائی۔ مرہٹوں کو زیر کر دیا گیا تھا، بیجاپور کی سلطنت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اب گولکنڈہ کی طرف توجہ دی گئی۔ گولکنڈہ کا حاکم ان دنوں ایک شخص ابو الحسن تھا۔ یہ بڑا عیاش، عیش و عشرت کا دلدادہ اور شراب و کباب کا بڑا رسیا تھا۔ اس نے حکومت کی تمام ذمہ داریاں اپنے ایک برہمن وزیر کے سپرد کر دی تھیں، اور خود محل میں بند ہو کر وہ ہر وقت اپنی رقاصاؤں کے جرمٹ میں عیش و عشرت میں مشغول رہتا تھا۔ چنانچہ اس کی حکومت کا اقتدار عملاً 2 اشخاص، مدنا اور اس کے بھائی آکنا اور بھتیجے رستم راؤ کے ہاتھوں میں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان تینوں کی وجہ سے ہر طرف حالات خراب ہونے لگے، اس لیے کہ ابو الحسن کی تو حکومت کی طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ ہندو جو چاہتے کرتے پھرتے، کئی بار مسلمانوں نے ان ہندوؤں کے ناروا سلوک کی شکایات بھی کی، لیکن ابو الحسن کے جسم پر جوں تک نہ رینگی۔ مزید یہ کہ اس نے اورنگزیب کے خلاف مرہٹوں کے ساتھ اتحاد بھی قائم کیا ہوا تھا۔ آخر گولکنڈہ والوں کو سبق سکھانے کے لیے جولائی 1685 عیسوی میں اورنگزیب نے اپنے بیٹے شاہ عالم کو حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا، لیکن راستے ہی میں شاہ عالم کے لشکر کو دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ گولکنڈہ کے لشکر نے 2 ماہ تک شاہ عالم کو روکے رکھا۔ آئے دن دونوں لشکروں میں جھڑپیں ہوتی رہیں۔ اس طرح شاہ عالم اپنے لشکر کے ساتھ حیدرآباد کی طرف پیش قدمی نہ کر سکا۔ ان دنوں موسلا دھار بارشیں شروع ہو گئیں، جس سے مغلوں کے لشکر کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ گولکنڈہ والوں کی یہ بدقسمتی تھی کہ ان کے لشکر کا سپہ سالار ایک شخص محمد ابراہیم تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ بیجاپور اور گولکنڈہ کی حکومتیں مرہٹوں کے خلاف اورنگزیب کا ساتھ دینے کی بجائے مسلمان ہوتے ہوئے اورنگزیب کے خلاف کام کر رہی ہیں اور مرہٹوں کا ساتھ دیتی رہی ہیں، اور اب وہ کھل کر اورنگزیب کا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں، تب اس نے اپنی وفاداری تبدیل کی اور گولکنڈہ کی حکومت کا ساتھ چھوڑ کر اورنگزیب کے بیٹے شاہ عالم سے جا ملا۔ شاہ عالم آگے بڑھا اور 7 فروری 1687 عیسوی کو اس نے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد گولکنڈہ کے حکمران ابو الحسن پر ضرب لگانے کے لیے پیش قدمی شروع کی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر وقت ضائع کیے بغیر ابو الحسن کو اپنے سامنے زیر کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ شہزادہ شاہ عالم فطری طور پر ایک نرم دل انسان تھا۔ اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو الحسن کے آدمیوں نے اس سے رابطہ قائم کیا۔
شاہ عالم کو ایک بھاری رقم رشوت میں دینے کا وعدہ کیا اور اس سے یہ التجا کی گئی کہ وہ اپنے باپ اورنگزیب عالمگیر پر دباؤ ڈال کر ابو الحسن کو معافی دلوا دے۔ دوسری طرف اورنگزیب کے مخبر بھی کام کر رہے تھے۔ اس خفیہ کارروائی کی اطلاع انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کو دے دی تھی۔ یہ خبر ملتے ہی اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے شاہ عالم اور اس کے تمام کنبے حتیٰ کے ملازموں کو بھی 3 مارچ 1687 کو قید کر لیا اور اسے 7 سال کے لیے نظر بندی کی حالت میں رکھنے کا حکم دے دیا۔ اب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک سالار کے ساتھ گولکنڈہ والوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا، لیکن ابھی محاصرہ جاری تھا کہ مغل لشکر میں ارد گرد سے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے قحط کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ جون کا مہینہ آ گیا اور زبردست بارشیں شروع ہو گئیں۔ اب ایک طرف قحط تھا اور دوسری طرف لگاتار اور موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے مغلوں کا پڑاؤ ایک جھیل کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس صورتحال سے گولکنڈہ والوں نے فائدہ اٹھایا اور بار بار وہ پیش قدمی کرتے ہوئے اورنگزیب کے لشکر پر حملہ آور ہوتے ہوئے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان حملوں کے دوران کہتے ہیں کہ اورنگزیب کے توپ خانے کا سربراہ غیرت خان اور 14 دیگر سالار دشمن کی قید میں چلے گئے۔ ان حملوں کی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر کی کچھ بیرونی چوکیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ کہتے ہیں کہ ان جنگوں کے دوران اورنگزیب عالمگیر نے ایسی شجاعت، ایسی دلیری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا کہ جس وقت دشمن اپنی توپوں سے گولے داغتے تو کئی گولے وہاں آ کر گرتے جہاں اورنگزیب عالمگیر اپنے پڑاؤ میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن اس گولہ باری کی اورنگزیب عالمگیر نے کوئی پرواہ نہ کی اور برابر وہ لگاتار اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ جب بارشوں کا سلسلہ طویل ہو گیا تو تب اورنگزیب نے اپنے لشکر کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا لیا تاکہ بارشوں کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے۔ بارشیں ختم ہونے کے بعد اورنگزیب نے پھر اپنے حملوں اور اپنی کارروائیوں کی ابتدا کر دی تھی اور اس بار انہوں نے اس شدت اور سختی کے ساتھ حملے شروع کیے کہ 2 اکتوبر 1687 کو اورنگزیب عالمگیر نے گولکنڈہ پر قبضہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ شہر میں سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر کا سالار داخل ہوا۔ اس نے شہر کا صدر دروازہ کھلوا دیا اور دروازہ کھلتے ہی پورا لشکر شہر میں داخل ہوا۔ گولکنڈہ کے حکمران ابو الحسن کو قطب شاہی حکمران بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اب پانی اس کے سر سے گزر چکا ہے اور کسی بھی صورت وہ اورنگزیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے تخت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ ایسا نہ بھی کرتا تب بھی اسے شکست ہو چکی تھی اور وہ گرفتار کر لیا جاتا۔ آخر اورنگزیب کے سالار نے ابو الحسن کو گرفتار کر کے اورنگزیب کے بیٹے شہزادہ اعظم کے حوالے کیا اور شہزادہ اعظم نے اسے اورنگزیب کے سامنے پیش کیا۔ بیجاپور کے حاکم کی طرح اورنگزیب عالمگیر نے اسے بھی دولت آباد کے قلعے میں نظر بند کر دیا اور 50,000 سالانہ اس کی پنشن مقرر کی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ گولکنڈہ کی فتح کے نتیجے میں اورنگزیب کو 7 کروڑ روپے نقد کے علاوہ سونے، چاندی اور جوہرات کے ڈھیر بھی ملے۔ اورنگزیب عالمگیر نے بڑے تحمل اور برتباری سے کام لیتے ہوئے جہاں مرہٹوں کو زیر کیا، وہاں اس نے بیجاپور اور گولکنڈہ کی سلطنتوں کو بھی اپنے سامنے زیر کرتے ہوئے انہیں اپنا موتی اور فرما بردار بنا لیا تھا اور وہ علاقے ایک طرح سے اپنی مملکت میں شامل کر لیے تھے۔ جن دنوں اورنگزیب عالمگیر مرہٹوں کے ساتھ جنگوں میں مصروف تھے تو بیجاپور اور گولکنڈہ والوں نے طاقت اور قوت میں اضافہ کر کے ان کے خلاف حرکت میں آنا شروع کر دیا تھا۔ اور اب جبکہ اورنگزیب عالمگیر نے بیجاپور اور گولکنڈہ والوں کو اپنا موتی اور فرما بردار بنا لیا تھا، انہیں شکست دے کر ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو ان کارروائیوں کے دوران مرہٹوں نے طاقت اور قوت پکڑ لی تھی۔ جب تک اورنگزیب عالمگیر بیجاپور اور گولکنڈہ والوں کے ساتھ جنگوں میں مصروف رہے، مرہٹے لگاتار اپنی قوت میں اضافہ کرتے رہے، ساتھ ہی ساتھ آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار کرتے ہوئے اپنے لیے دولت کے علاوہ بعض ضروریات کا دوسرا سامان بھی اکٹھا کرتے رہے۔ مرہٹے جانتے تھے کہ بیجاپور اور گولکنڈہ والوں کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر ضرور ان کے خلاف حرکت میں آئے گا، لہٰذا اچھی خاصی طاقت پکڑنے کے بعد مرہٹوں نے اپنے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب اورنگزیب عالمگیر مرہٹوں کے ایک حصے پر حملہ آور ہوگا تو دوسرے حصے تباہی مچانا شروع کر دیں گے۔ اس طرح مرہٹے اورنگزیب عالمگیر اور اس کے لشکریوں کو ایک حصے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے حصے کی طرف جانے کا چکر دیتے رہیں گے اور اپنی تباہی اور بربادی اور لوٹ مار کی کارروائیوں کو جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے مرہٹوں کا ایک سردار جس کا نام ہری جی تھا وہ حرکت میں آیا اور کچھ قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے ایک مشہور قلعے آرکوٹ پر قبضہ کر لیا۔
اس کے آس پاس بہت سے قلعوں اور قصبوں پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد بھی حاصل کیے۔ جب اورنگزیب عالمگیر کا ایک لشکر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا تو وہ بھاگ گیا اور روپوشی اور خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس دوران مرہٹوں کے دوسرے مسلح گروہ مختلف سمتوں میں لوٹ مار کرنا شروع کر چکے تھے۔ ہری جی روپوشی ہی کی زندگی میں دکھ اور غم کے باعث مر گیا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے راجہ رام نے مرہٹوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی۔ اپنے باپ ہری جی کی موت کے بعد راجہ رام نے مرہٹوں کا حکمران اور سربراہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اورنگزیب عالمگیر نے پہلے اپنے ایک سالار ذوالفقار خان کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ذوالفقار خان نے آگے بڑھ کر راجہ رام کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن باہر سے مرہٹوں کے مختلف گروہوں نے حملہ آور ہو کر ذوالفقار خان کے لشکر کے لیے ضروریات زندگی کی بہم رسانی بند کر دی، جس کی بنا پر مجبور ہو کر ذوالفقار خان کو راجہ رام کے قلعے کا محاصرہ ترک کر کے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسی دوران ذوالفقار خان کے خلاف مرہٹوں کے 2 اور لشکر پہنچ گئے، جن کی بنا پر ذوالفقار خان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اسے کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اسی دوران اورنگزیب کی طرف ایک اور سالار جس کا نام اسد خان تھا، رسد اور کمک لے کر ذوالفقار خان کے پاس پہنچ گیا۔ ذوالفقار خان اور اسد خان 2 سالار اکٹھے ہو گئے تھے، ان کی قوت میں بھی کسی قدر اضافہ ہوا تھا۔ اس کے بعد مرہٹوں کو زیر کرنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے کام بخش کو بھی ایک لشکر دے کر ذوالفقار اور اسد خان کی طرف روانہ کر دیا۔ اس طرح مرہٹوں کے مقابلے میں اب اورنگزیب کے لشکر کی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ ہو گیا تھا، اور کچھ کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف مقامات پر مغلوں نے مرہٹوں کو بے پناہ نقصان بھی پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ اب اس موقع پر مرہٹوں نے آپس میں صلح اور مشورہ کرنے کے بعد ایک چال چلی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے کام بخش، ذوالفقار اور اسد خان کے مرکز سے رابطہ ختم کر دیا جائے، ان کی خط و کتابت کے راستوں کو بالکل بند کر دیا جائے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ افواہ پھیلا دی جائے کہ اورنگزیب عالمگیر فوت ہو چکا ہے اور اس کی جگہ اورنگزیب کے بیٹے شاہ عالم نے تاج و تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایسا کرنے سے مرہٹوں کو یہ حاصل تھا کہ اس طرح کام بخش یا تو تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے مرہٹوں کے ساتھ مل جائے گا، یا اپنے لشکر کو لے کر اپنے بھائی شاہ عالم سے مقابلہ کرنے کے لیے یہاں سے کوچ کر جائے گا۔ دونوں ہی صورتیں مرہٹوں کے حق میں جائیں گی۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد مرہٹوں نے سب سے پہلے لشکر کے خط و کتابت کے سارے راستے بند کر دیے۔ اس کے بعد یہ افواہ پھیلا دی کہ اورنگزیب وفات پا چکے ہیں اور اس کی جگہ شاہ عالم تخت پر قابض ہو گیا ہے۔ مرہٹوں کی یہ ترکیب کامیاب رہی اور اس ترکیب سے مغلوں کے لشکر کی پیش قدمی رک گئی۔ اورنگزیب کے بیٹے کام بخش کو جب یہ خبر ملی تو اس پر گھبراہٹ کا عالم طاری ہو گیا، اور اس نے مرہٹوں کے حکمران راجہ رام کے ساتھ خفیہ خط و کتابت شروع کر دی اور یہ منصوبہ بنایا کہ مرہٹوں کے ساتھ مل کر وہ ہندوستان کے تاج و تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ مرہٹوں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے وہ اپنے کنبے کے سارے افراد مرہٹوں کے شہر میں لے آئے، اس کے بعد سکون کے ساتھ مغلوں کے لشکر کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے کام بخش کے لیے تاج و تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس طرح کام بخش ایک طرح سے مرہٹوں کی سازش کا شکار ہو گیا تھا اور ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر کے سالار ذوالفقار خان اور اسد خان بھی حالات کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کام بخش تو مرہٹوں کے ساتھ خط و کتابت کرنے لگا ہے اور ان کے ساتھ ساز باز کرنے اور خفیہ معاملہ طے کرنے میں لگ گیا ہے، تو ذوالفقار خان اور اسد خان نے اس موقع پر اپنے لشکر کے سالاروں سے مشورے کرنے شروع کیے۔ آخر سارے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ کام بخش واقعی مرہٹوں کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے، لہٰذا اس کی کڑی نگرانی کی جائے۔ اب ذوالفقار اور اسد خان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ مرہٹوں کی سازش ہے اور اورنگزیب عالمگیر فی الحقیقت نہیں مرا۔ وہ خود بھی پریشان تھے، اور اسی دوران کام بخش نے ایک اور حماقت کا مظاہرہ کیا اور اس نے مرہٹوں کے ساتھ مل کر ذوالفقار خان اور اسد خان دونوں کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی۔ دوسری طرف ذوالفقار خان اور اسد خان اور ان کے سارے سالار بھی ہوشیار تھے، انہوں نے بھی اپنے مخبر پھیلا رکھے تھے، اور وہ مرہٹوں کی کاروائیوں کے علاوہ کام بخش اور مرہٹوں کے درمیان ہونے والی خفیہ گفتگو کی تفصیل بھی ذوالفقار خان اور اسد خان کو پہنچا رہے تھے۔ لہٰذا ذوالفقار خان اور اسد خان نے جب دیکھا کہ حالات زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور کام بخش کسی بھی وقت مرہٹوں کے ساتھ مل کر ساز باز کر سکتا ہے، تو انہوں نے کام بخش کو گرفتار کر کے اورنگزیب عالمگیر کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح مرہٹوں کو ایک طرح سے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف ایک بڑی بغاوت کرنے کا موقع نہ مل سکا۔
اب مرہٹے 3 بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروہ سنت نام کے ایک مرہٹے کے ماتحت تھا، دوسرے گروہ کا سربراہ ایک مرہٹا دہن تھا اور مرہٹوں کا تیسرا گروہ رام راج کی سرکردگی میں کام کر رہا تھا۔ کام بخش کی گرفتاری کے بعد مغلوں کے دونوں سالار ذوالفقار خان اور اسد خان مرہٹوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہتے تھے۔ مغل لشکر کی بدقسمتی کہ انہیں 2 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو ان کی خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا اور لشکر میں قحط کے آثار پھیلنے لگے تھے۔ دوسری طرف سے مرہٹوں نے ان کے خلاف گوریلا جنگ کی ابتدا کر دی تھی۔ اس موقع پر اپنے لشکر کو موت سے بچانے اور ان کے لیے کہیں نہ کہیں سے خوراک حاصل کرنے کے لیے اسد خان جب لشکر کے ایک حصے کو لے کر پیچھے ہٹا تو اچانک مرہٹوں نے حملہ آور ہو کر اسد خان کے کئی لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کو جب پتا چلا کہ مرہٹوں کے خلاف اس کے لشکری خوراک کی کمی کا شکار ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے ایک سالار قاسم خان کو چند دستوں کے ساتھ ذوالفقار خان اور اسد خان کے خوراک کے ذخیرے روانہ کیے۔ یہ خوراک ملنے کے بعد دونوں مغل سالاروں کی حالت بہتر ہو گئی، لہٰذا دونوں مرہٹوں پر حملہ آور ہوئے اور ہندی اویش کا قلعہ مرہٹوں سے چھین کر وہاں قیام کر لیا۔ اب اسد خان تو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ وہیں رہا جبکہ ذوالفقار لشکر کے ایک حصے کے ساتھ حرکت میں آیا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ وہ جنوبی علاقوں کی طرف بڑھا اور اس نے ضلع آرکوٹ کے جنوب میں بہت سے قلعے فتح کر لیے۔ یہ صورتحال مرہٹوں کے لیے نقصان دہ اور خطرے کا باعث تھی، لہٰذا اس موقع پر ایک مرہٹا شاہو جی ثانی نے 1 جون کو ذوالفقار خان کے سامنے اورنگزیب عالمگیر کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لی اور خراج دینا منظور کیا۔ اس نے ذوالفقار خان کے ساتھ یہ بھی عہد کیا کہ پہلے وہ رام راج کے ساتھ کام کرتا رہا تھا اور اب وہ رام راج کا ساتھ چھوڑ دے گا اور مغلوں کے ہر معاملے میں نہ صرف مدد کرے گا بلکہ سالانہ 3 لاکھ بطور خراج ادا کیا کرے گا۔ آرکوٹ کو پامال کرنے کے بعد ذوالفقار خان اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا اور پالم کوٹا پر حملہ آور ہوا اور اسے بھی شدید نقصان پہنچایا۔ یہاں جو مرہٹوں کا لشکر تھا اسے موت کے گھاٹ اتارا اور پالم کوٹا کو تاخت و تاراج کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اب ذوالفقار خان کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ پالم کوٹا کو فتح کرنے اور اسے برباد کرنے کے بعد اس نے پھر پیش قدمی شروع کی اور مرہٹوں کے شہر جنبی کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ ذوالفقار خان کی بدقسمتی کہ جس وقت وہ مرہٹوں کے خلاف پے در پہ کامیابیاں حاصل کر رہا تھا اور مرہٹے اس کے آگے آگے بھاگ رہے تھے اور وہ ان سے ایک شہر کے بعد دوسرا شہر، ایک قلعے کے بعد دوسرا قلعہ چھین کر ان پر قبضہ کر رہا تھا، اچانک جنوب میں یہ خبریں پہنچی کہ اورنگزیب عالمگیر سخت بیمار ہو گئے ہیں اور ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں اور ان کے بیٹوں کے درمیان تخت نشینی کی جنگ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ ذوالفقار نے سوچا کہ اگر اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا تو جو کروائیاں وہ کر رہا ہے اورنگزیب عالمگیر کے بعد وہ کس کے لیے کرے گا، لہٰذا اس نے مرہٹوں کے خلاف اپنے حملے اور اپنی فتوحات کا سلسلہ روک دیا اور مرہٹوں کے سالار راجہ رام کے ساتھ ایک طرح سے اس نے صلح کا معاہدہ کر لیا۔ دوسری طرف مرہٹوں نے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر لیا۔ ذوالفقار خان تو اپنے لشکر کے ساتھ آرکوٹ کے قلعے میں حالات کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر جب موسم برسات شروع ہوا تو وہ آرکوٹ سے نکل کر کروندی ویش پہنچ گیا۔ اس دوران راجہ رام کے علاوہ جو 2 دوسرے بڑے مرہٹا سالار تھے جن میں سے ایک کا نام سنت اور دوسرے کا نام دہن تھا وہ بھی مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کر رہے تھے۔ اورنگزیب کی بیماری کا سن کر انہوں نے بھی مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے فوائد حاصل کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن اس موقع پر جہاں حالات مغلوں کے لیے خراب ہوئے تھے وہاں مرہٹوں کے لیے بھی خراب ہو گئے تھے، اس لیے کہ سنت اور دہن پہلے 2 بہترین ساتھی تھے۔ کسی معاملے میں ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، وہ اپنے اپنے حصے کا لشکری لے کر علیحدہ ہو گئے۔ اسی دوران اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے ایک اور سالار لشکر کا ایک حصہ لے کر جنوب کی طرف بڑھا۔ سالار کا نام داؤد خان تھا۔ اب مغلوں کی بدقسمتی کے اس موقع پر چونکہ ذوالفقار خان کے تعلقات مرہٹوں سے اچھے تھے، داؤد خان کے آنے پر اس نے یہ خیال کیا کہ کہیں داؤد خان جنگی کارروائیوں میں اس سے سبقت نہ لے جائے اور اسے پیچھے نہ چھوڑ جائے، لہٰذا جب کبھی بھی داؤد خان نے مرہٹوں پر ضرب لگانا چاہی اور انہیں نقصان پہنچانا چاہا تو اس کی نقل و حرکت کی اطلاع ذوالفقار خان مرہٹوں کو کر دیتا۔ اس طرح داؤد خان کی کارروائیاں بیکار ثابت ہونے لگیں۔ اب ذوالفقار خان کے لیے ایک مصیبت اٹھنے لگی۔
اس نے جب اندازہ لگایا کہ اس کے لشکر کے اپنے چھوٹے سالار اس کی کاروائیوں اور اس کی نقل و حرکت کو مشتبہ خیال کرنے لگے ہیں اور اس کی ذات اب مغلوں کے اندر مشکوک ہوتی جا رہی ہے، تب اس نے ایک دم پلٹا کھایا۔ داؤد خان کا ساتھ دیتے ہوئے اس نے مرہٹا سالار رام راج کا اس نے رخ کیا۔ رام راج کو جب خبر ہوئی کہ ذوالفقار خان اور داؤد خان دونوں متحد ہو کر اس کے خلاف حملے کرنے لگے ہیں، تو اس نے بھی اپنی طاقت اور قوت کو جمع کیا۔ مغلوں اور مرہٹوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں راجہ رام کو بدترین شکست ہوئی اور وہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ راجہ رام کی شکست کے بعد ذوالفقار اور داؤد خان دونوں نے آگے بڑھ کر مرہٹوں کے 3 بڑے بڑے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ رام راج کے 5 بچوں اور اس کی 4 بیویوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ راجہ رام کو تو ذوالفقار اور داؤد نے قابو کر لیا تھا، لیکن دوسری طرف سنت اور دہن ابھی تک اپنے اپنے حصوں کے لشکر کے ساتھ دنتناتے پھر رہے تھے۔ اسی دوران اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک سالار شہراز خان کو ایک لشکر دے کر سنت اور دہن پر ضرب لگانے کے لیے بھیجا، لیکن مرہٹوں نے حملہ آور ہو کر شہراز خان کے لشکر کو نہ صرف شکست دی بلکہ شہراز خان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس جنگ میں لگ بھگ 1500 مغل شہید ہوئے۔ اس کارروائی کے بعد سنت اور دہن کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے پرتاپ گڑھ، روہیلا، راج گڑھ اور تورنا کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مزید پیش قدمی کی اور ایک انتہائی اہم اور مضبوط قلعے پنہالہ پر بھی وہ قابض ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کو جب خبر ملی کہ سنت اور دہن نے لوٹ مار شروع کر دی ہے اور مغل لشکریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس نے ایک اور لشکر قاسم خان کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ لیکن مرہٹے اچانک گھات سے نکل کر قاسم خان پر حملہ آور ہوئے اور اسے بھی شکست دی۔ اب مغلوں کے پاس جس قدر سامان تھا وہ مرہٹوں نے لوٹ لیا۔ قاسم خان بیچارہ اس شکست کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس دوران ایک اور مغل سردار ہمت خان چھوٹے سے لشکر کے ساتھ مرہٹوں کی طرف بڑھا، لیکن وہ بھی ناکام رہا اور مرہٹوں کے ساتھ جنگ کے دوران وہ مارا گیا۔ اس قدر کامیابیوں کے بعد مرہٹوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ ان کے پاس دولت اور ضروریات زندگی کے ڈھیر بھی لگ گئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے جب دیکھا کہ مختلف سالاروں کے بھیجنے کے باوجود مرہٹے قابو میں نہیں آ رہے، تب ایک لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر بذات خود مرہٹوں پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے۔ اورنگزیب عالمگیر نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ مرہٹوں کو نیست و نابود نہیں کریں گے، پلٹ کر شمال کا رخ نہیں کریں گے۔ دوسری طرف مرہٹوں کو جب خبر ہوئی کہ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے اورنگزیب عالمگیر بذات خود میدان جنگ میں آ رہے ہیں، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ وہ گھبرا اٹھے اور جانتے تھے کہ اورنگزیب عالمگیر جب تک انہیں زیر نہیں کرے گا واپس نہیں جائے گا۔ اس بنا پر سنت اور دہن دونوں کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے، جس کے نتیجے میں دونوں مرہٹا سردار آپس میں لڑ پڑے۔ سنت کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اس کے کسی دشمن نے، جس کے بھائی کو اس نے قتل کیا تھا، اس نے سنت کو بھی مار ڈالا۔ اب باقی 2 بڑے بڑے مرہٹا جرنیل رہ گئے تھے، ایک راجہ رام اور دوسرا دہن۔ دونوں جانتے تھے کہ اورنگزیب عالمگیر بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک سالار بیدار بخت کو راجہ رام کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت راجہ رام کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا اور وہ ستارہ سے روانہ ہو کر کسی محفوظ پناہ گاہ کی طرف جانا چاہتا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے سالار بیدار بخت نے پرندہ کے مقام پر اسے جا لیا۔ راجہ رام اور بیدار بخت کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، جس میں بیدار بخت نے راجہ رام کو بدترین شکست دی۔ ان گنت مرہٹوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور راجہ رام اپنی جان بچا کر احمد نگر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اب اورنگزیب عالمگیر کے بذات خود آنے کی وجہ سے مرہٹا لشکریوں کے بالکل حوصلے منجمد ہو گئے، ان کے ولولے سرد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے آتے ہی مرہٹوں پر سخت ضرب لگائی اور حملہ آور ہو کر ان سے بسنت گڑھ کا قلعہ چھین لیا۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر پیش قدمی کرتے ہوئے مرہٹوں سے ایک کے بعد ایک قلعہ چھینتے گئے، یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر مرہٹوں کو اپنے سامنے شکست پر شکست دیتے ہوئے ان کے ہر لشکر کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے مرہٹوں کے صدر مقام پارلی پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ مرہٹوں کے اس مرکزی شہر پر 19 جون 1700 عیسوی کو اورنگزیب عالمگیر نے اس قدر شدت اور اس قدر سختی کے ساتھ حملہ کیا کہ مرہٹے اورنگزیب عالمگیر کے حملوں کا جواب نہ دے سکے، نہ ان کے حملوں کو برداشت کر سکے۔ لہٰذا مرہٹوں کے صدر مقام پر بھی اورنگزیب عالمگیر کا قبضہ ہو گیا۔ مرہٹوں کے پاس ایک بہت بڑا قلعہ پنہارا رہ گیا تھا۔
پارلی کو فتح کر کے اورنگزیب عالمگیر نے پنہار کا رخ کیا۔ اس دوران ذوالفقار خان بھی اورنگزیب عالمگیر سے آ ملا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس کے ذمے یہ کام لگایا کہ اس دوران وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ چاروں طرف پھیل جائے اور جہاں کہیں بھی مرہٹے دکھائی دیں یا چھوٹے موٹے ان کے لشکر لوٹ مار کرتے نظر آئیں تو ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کرتا چلا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر چونکہ مرہٹوں کے آئے دن کی بغاوتوں سے تنگ آ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے مکمل طور پر مرہٹوں کا خاتمہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب چونکہ مرہٹوں کے پاس پنہار نام کا ایک بڑا قلعہ تھا، لہٰذا اورنگزیب عالمگیر نے اپنے لشکر کے ساتھ پنہار کا اس قدر سختی سے محاصرہ کیا اور شہر پر اس نے ایسے جان لیوا حملے شروع کیے کہ مرہٹوں کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا۔ مرہٹے جب وہاں سے بھاگنے لگے تب اورنگزیب عالمگیر ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر نے پنہار نام کے اس مستحکم قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے مزید پیش قدمی شروع کی اور مرہٹوں کے ایک اور قلعے کا رخ کیا جس کا نام کھلنا تھا۔ کھلنا کا قلعہ سطح سمندر سے 3350 فٹ کی بلندی پر واقع تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے آس پاس انتہائی گھنے جنگلات تھے، تاہم اورنگزیب عالمگیر کا لشکر کسی نہ کسی طرح ان گھنے جنگلوں میں راستہ بناتا ہوا کھلنا نام کے قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ 3350 فٹ کی بلندی پر حملہ آور ہونا انتہائی مشکل تھا۔ مغلوں کو چٹانوں سے راستہ بنانا پڑ رہا تھا۔ ادھر قلعے کے اندر مرہٹوں کی توپیں لگاتار اورنگزیب عالمگیر کے لشکر پر گولے برسا رہی تھیں، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے ہمت نہیں آ رہی۔ گو اس وقت اورنگزیب عالمگیر کی عمر 90 سال کے قریب پہنچ چکی تھی، لیکن جوانوں کی طرح انہوں نے اپنے لشکر کی کمانداری کی اور پہاڑی کے اوپر بنے ہوئے اس قلعے پر حملہ آور ہوئے اور اس قلعے کو بھی اس نے اپنے سامنے زیر و مغلوب کر کے رکھ دیا۔ کھلنا کی فتح کے بعد اورنگزیب عالمگیر بیکار نہیں بیٹھے، انہوں نے مرہٹوں کے خلاف مزید پیش قدمی شروع کی۔ سب سے پہلے ان سے گوردھانا کا قلعہ چھینا، اس کے بعد راج گڑھ پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کیا۔ بعد میں تولنا کا قلعہ بھی مرہٹوں سے چھین لیا۔ 9 فروری 1705 عیسوی کو وہ مرہٹوں کے چند اور قلعے بھی قبضے میں لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سخت مشقت کے باعث اورنگزیب عالمگیر بیمار ہو گئے۔ گو وہ 90 سال کے لگ بھگ کے ہو چکے تھے، لیکن ان کے حوصلے، ان کی ہمت، ان کے ولولے جوانوں جیسے تھے۔ اپنے لشکر پر ان کی گرفت بڑی مضبوط اور بڑی مستحکم تھی۔ 10 دن بخار میں مبتلا رہنے کے بعد ان کی حالت پھر سنبھلی۔ اب انہوں نے احمد نگر کا رخ کرنے کا ارادہ کیا۔ جس وقت اورنگزیب عالمگیر اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف نہیں آئے تھے، اس سے قبل احمد نگر اور اس کے آس پاس میں مرہٹوں نے لوٹ مار کر کے عجیب سی تباہی اور بربادی مچا رکھی تھی۔ مرہٹوں نے بہت سے علاقوں کی سڑکیں بند کر دی تھیں۔ لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے ذریعے وہ غربت اور امارت کے درجے تک پہنچ رہے تھے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر وہ مرہٹے جو اورنگزیب عالمگیر کی شخصیت، ان کے کردار سے متاثر تھے، ان کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کی آمد سے پہلے احمد نگر اور اس کے آس پاس کے گرد و نواح میں بہت سے علاقوں پر باغی مرہٹوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ وہاں سے مالیہ وصول کرتے اور جمع ہونے والی رقم آپس میں تقسیم کر لیتے۔ جہاں کہیں بھی چھوٹے موٹے مغل لشکر نظر آتے، ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیتے۔ انہوں نے وہاں ہر شہر اور بڑے بڑے قصبے کے پاس قلعے بھی تعمیر کیے تاکہ وہاں سے نکل کر مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوں اور لوٹ مار کا کام جاری رکھیں۔ مرہٹے احمد نگر کے گرد و نواح میں جہاں کہیں بھی حملہ آور ہوتے، وہاں سے اپنی مرضی کے مطابق مالیہ وصول کرتے اور اپنے گھوڑوں کو تیار فصلوں میں چھوڑ دیتے۔ اس طرح نظم و نسق کی حالت انہوں نے ابتر کر کے رکھ دی۔ احمد نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مرہٹوں کی گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ مرہٹے لا قانونیت پر اترے ہوئے تھے اور ہر وقت لوٹ مار میں مصروف رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ چھوٹا موٹا مغل لشکر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہٰذا انہوں نے چاروں طرف تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مرہٹوں پر حملہ آور ہونے اور ان سے نمٹنے کے لیے جس وقت اورنگزیب عالمگیر احمد نگر پہنچے تو وہاں زمین، فصلوں اور درختوں سے بالکل محروم ہو چکی تھی۔ اب وہاں صرف انسانوں اور جانوروں کے ڈھانچے نظر آ رہے تھے۔ ان علاقوں میں مسلسل جنگوں کے باعث لاکھوں آدمی، جانور، بیل، اونٹ اور ہاتھی وغیرہ پہلے ہی ہلاک ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں طاعون بھی پھیلا تھا، جس کے باعث لگ بھگ 2 لاکھ افراد موت کا لقمہ بن گئے تھے۔
مورخین لکھتے ہیں کہ ان دنوں مرہٹوں کی بغاوتوں اور تعاون کی وجہ سے ان علاقوں میں لگ بھگ 3 لاکھ لوگ موت کا لقمہ بن گئے تھے۔ بہرحال اورنگزیب عالمگیر اپنے لشکر کو لے کر احمد نگر پہنچے۔ تب مرہٹے ان کی آمد کی وجہ سے ایسے دہشت زدہ اور خوف زدہ ہوئے کہ احمد نگر ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں کو بھی خالی کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح دکن میں آ کر اورنگزیب عالمگیر نے بلاخر بڑھاپے کے باوجود مرہٹوں کو پے در پے شکست دیتے ہوئے مغلوں کی حالت بہتر اور مستحکم کر دی تھی۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر واپس مرکزی شہر کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن ان جنگوں کی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر بیمار رہنے لگے۔ ان کے بیٹوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ان کا باپ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس مرض سے وہ بچے گا نہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے طور پر تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی۔ سب سے پہلے تخت کے لیے اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اعظم شاہ نے کوشش کی۔ وہ تخت کے دوسرے دعویداروں کو پیچھے ہٹا کر خود حکومت سنبھالنا چاہتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم کا ایک بیٹا یعنی اورنگزیب عالمگیر کا پوتا تھا جس کا نام عظیم الشان خان تھا۔ وہ اس وقت پٹنہ میں قیام کیے ہوئے تھا۔ کہتے ہیں کہ عظیم الشان ایک انتہائی قابل اور رحم دل شخص تھا۔ اس میں حکمرانی کی قابلیت بھی تھی۔ اعظم خان نے شاہ عالم کے اسی بیٹے عظیم الشان کے خلاف اورنگزیب عالمگیر کے کان بھرنا شروع کر دیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد لوگ اس کی جگہ عظیم الشان کو بھی ہندوستان کا شہنشاہ بنا سکتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر بیمار تھے، ان کی طبیعت برہم تھی، لہٰذا اپنے بیٹے اعظم خان کی باتوں میں آتے ہوئے اس نے عظیم الشان کو پٹنہ سے واپس بلا لیا۔ اس دوران شہزادہ اعظم نے اپنے بھائی کام بخش کو کسی نہ کسی طرح موت کے گھاٹ اتارنا چاہا۔ اعظم کی حرکات سے اس کے ارادے اورنگزیب پر بھی عیاں ہوتے جا رہے تھے، لہٰذا انتہائی بیماری کی حالت میں بھی اورنگزیب عالمگیر نے مجبوراً اپنے ایک سالار سلطان حسین کو کام بخش کی حفاظت پر مقرر کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ فروری 1707 عیسوی کو اورنگزیب عالمگیر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، لیکن وہ وقتی طور پر کچھ سنبھل گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کو احساس تھا کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، چنانچہ اس نے اپنی موت کے بعد اپنے بیٹوں کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش شروع کر دی۔ اس نے اپنے بیٹے کام بخش کو بیجاپور کا والی مقرر کر کے روانہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک لشکر بھی تھا۔ اس کے صرف 4 دن بعد شہزادہ اعظم کو مالوا کا والی بنا کر مقرر کیا گیا۔ اعظم بڑا سیاسی قسم کا آدمی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ جس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے وہ اس سے بچے گا نہیں، لہٰذا وہ روزانہ کہیں نہ کہیں پڑاؤ کرتا تاکہ اس کی رفتار مالوا کی طرف جاتے ہوئے سست رہے۔ ایسا کرنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اسی دوران میں اس کا باپ اورنگزیب عالمگیر وفات پا جائے تو وہ فوراً پلٹ کر تاج و تخت پر قبضہ کر لے گا۔ 28 فروری کو اورنگزیب عالمگیر شدید بخار میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے باوجود 90 سالہ شہنشاہ لگاتار 3 دن تک اپنا دربار لگاتا رہا، احکامات جاری کرتا رہا اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا رہا۔ اس دوران اس نے اپنے دونوں بیٹوں اعظم اور کام بخش کو خطوط لکھے جن میں انہیں نصیحت کی گئی کہ وہ عوام کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور خانہ جنگی کے بیج بونے کی جگہ بھائیوں کی طرح امن و سکون اور محبت کی طرح رہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس خط میں اپنے دونوں بیٹوں کو فانی دنیا کی ہر فانی شے کے بارے میں بھی لکھا۔ بہرحال 3 مارچ 1707 عیسوی کو اورنگزیب عالمگیر صبح اپنی خوابگاہ سے نکلے۔ انہوں نے سب سے پہلے نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اچانک وہ کلمہ پڑھتے ہوئے آخری سانسیں لینے لگے۔ اس کے بعد ان کی روح اس عالم فانی سے کوچ کر گئی اور وہ وفات پا گئے۔ جب اورنگزیب عالمگیر کے مرنے کی خبر ان کے بیٹے اعظم کو ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ پلٹ آیا۔ اس وقت تک اس نے صرف 40 میل کا سفر طے کیا تھا۔ اس نے اورنگزیب عالمگیر کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا۔ جنازہ شیخ زین الحق کے مزار کے قریب تکفین کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اورنگزیب کے آخری ایام بلا شبہ ایک المیہ سے کم نہ تھے۔ تمام زندگی انہوں نے یہی کوشش کی کہ برصغیر میں ایک ایسی مضبوط مستحکم حکومت قائم ہو جہاں انصاف کا دور دورہ ہو، لیکن ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ان کی حکومت کا آخری دور لا قانونیت کی ضد میں رہا۔ ضعیف العمری میں وہ بالکل تنہا رہ گئے تھے اور اس تنہائی کا انہیں خود بھی شدت سے احساس تھا۔ ان کے تمام پرانے اور قابل ذکر اور قابل اعتماد امراء اور ذاتی دوست احباب وفات پا چکے تھے۔ صرف اسد خان زندہ تھا۔
جو نہ صرف ان کا وزیر بلکہ قابل اعتماد ساتھی اور دوست بھی تھا۔ اب ان کے دربار میں صرف جوان خون نظر آتا تھا، لیکن یہ لوگ ذمہ داریاں سنبھالنے سے گریزاں اور ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کے جال بننے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اورنگزیب عالمگیر کو بہت دکھ اور صدمے پہنچے۔ 1702 عیسوی میں ان کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی زیب النساء وفات پا گئی، اور اس کے مرنے کا اورنگزیب عالمگیر کو شدید صدمہ ہوا۔ ان کی ذات کے لیے دوسرا بڑا صدمہ ان کا باغی بیٹا شہزادہ اکبر تھا، جو کہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کے لیے تیسرا بڑا صدمہ یہ سامنے آیا کہ ان کی دوسری بیٹی گوہر آرا بھی ان کے سامنے وفات پا گئی اور انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ آخری عمر میں لے دے کر اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ ان کی بہن زیب النساء رہ گئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر بلا شبہ برِ صغیر پاک و ہند کے اہم ترین حکمران شمار کیے جاتے ہیں۔ گو تعصبات کی بنا پر اورنگزیب عالمگیر پر بہت سے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نہ کسی مذہب نہ ہی کسی فرقے کے لوگوں سے ناروا سلوک کیا۔ وہ انتہا درجے کے انصاف پسند اور نیک طبع تھے۔ ان کی اپنی ساری زندگی اسلامی شریعت کی پیروی میں گزری۔ وہ ہمیشہ رزق حلال پر یقین رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگی شہنشاہ ہونے کے باوجود سادگی کے ساتھ گزری اور محنت کرتے کرتے وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ انہیں عیش و عشرت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کی ساری زندگی امور سلطنت اور حکومت کے استحکام پر مذکور رہی۔